अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। आज मैं अपने इस चैनल पर मलक सफदर हयात साहब की डायरी से एक निहायत दिलचस्प केस लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं उस केस का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको तावान सुनने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन किस्म की कहानी सुनना, नॉवल सुनना, जिसमें आपको सस्पेंस, रोमांस, एडवेंचर और बहुत कुछ दिलचस्प सुनने को मिले, तो आप तावान नावल को ज़रूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का, जिसका नाम है खातिरदारी। दौलत कदा देखते ही देखते मातम कदा बन गया था। पिछले 2 माह में मौजा फरीदपुर के वसनीकों के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था, जिसने उनके दिलो दिमाग को बुरी तरह मुतासिर किया था। सबसे ज़्यादा गमगीन और जिगर फकार उच्ची हवेली में रहने वाले लोग यानी चौधरी हफीजुल्लाह और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद थे, क्योंकि सिर्फ 2 माह के वक्फे से ये होशो हिरत के परखच्चे उड़ा देने वाला दूसरा बॉम्ब भी उसी हवेली पर गिरा था। ऊंची हवेली के अंदर अगर कोहराम मचा हुआ था तो बाहर पूरे फरीदकोट की हालत भी दिगरगूं थी। सुनने वालों ने इस खबर को अपनी समात का धोखा समझा और देखने वाले इस हुंचका और दिलखराश हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी थे। मगर वही बात कि जो होना था वो हो चुका था और लोहे महफूज पर मरकूम अल्फाज को टाला जा सकता है और ना ही उसे तब्दील करना मुमकिन है। 2 माह कबल चौधराइन वजीर बेगम चल बसी थी और अब ऊंची हवेली की बहू उरूज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मैं उस वक्त जाय बकुआ पर मौजूद था। उन दिनों मेरी तैनाती जिला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक थाने में थी। फरीदपुरा नामी वो गांव मेरे थाने के शुमाल मशरिक में सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़या था। लेकिन मैंने अभी जिस सानहे का जिक्र किया है वो फरीदकोट से बाहर एक कच्चे रास्ते पर वकूफ़ पजीर हुआ था। मज़कूरा कच्चा रास्ता मौजा फरीदपुर और मौजा शेरगढ़ को आपस में मिलाता था। ये लगभग 3 मील की दूरी थी और कत्ल की ये वारदात कमोबेश उसके वस्त में हुई थी। मुझे जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, मैं कांस्टेबल मोहम्मद हाशिम के हमरा मौके वारदात पर पहुंच गया था। उस वक़्त दोपहर के 4 बज रहे थे। फरवरी का महीना अपना निसफ सफ़र तय कर चुका था, लेकिन अभी तक फिजा में ठंडक का राज था। मौसम पूरी तरह खुला नहीं था। बहरहाल मैं वक़ुआ के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। वो तहरे कत्ल की एक लर्ज़ा खैज़ वारदात थी। चौधरी हफीजुल्लाह की बहू उरूज के बड़े भाई मुश्ताक और कोचवान अल्लाह दिता को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुश्ताक अपनी बहन उरूज को लेने शेरगढ़ से फरीदपुर आया हुआ था। एक रात ऊंची हवेली में गुजारने के बाद वो अगली सुबह यानी आज लगभग 10 बजे वो उरूज के साथ एक तांगे में बैठकर अपने घर वाक़या शेरगढ़ की जानिब रवाना हुआ था। ऊंची हवेली वाले यही समझ रहे थे कि वो लोग बखैरियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए होंगे, लेकिन उस वक्त उनका इत्मीनान गारित हो गया जब खेतों में काम करने वाले करामत अली नामी एक मजदूर ने आकर इस संगीन वारदात की इतला दी। करामत अली फरीदपुर ही का रहने वाला था, इसलिए वो हवेली के आलिशान तांगे और उन 3 लाशों को बआसानी पहचान गया था। उरूज, मुश्ताक और अल्लादिता की लाशें कसम पुसरी की हालत में कच्चे रास्ते के किनारे पर पड़ी थीं। उनके बदान लहू लहू हो रहे थे। उन्हें किसी तेज धार बर्छे या तेगे से कत्ल किया गया था कि वो तीनों बदनसीब अपना दिफा नहीं कर सके थे और हमलावरों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने के साथ ही बर्छियों और नेज़ों की इन्नियों से उनके जिस्म को गूंद डाला था। मैंने हमलावरों के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए कि मकतूलीन की लाशों की नकाबले बयान हालत को देखकर मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के जिम्मेदार 1 से ज्यादा अफराद थे। जिस तांगे पर सवार होकर वह तीनों ऊंची हवेली से रवाना हुए थे वो लगभग 1 फरलांग के फासले पर खेतों के बीच खड़ा था। घोड़ा अभी तक तांगे में जुटा हुआ था। मैंने मकतूलीन की लाशों का तफसीली मुआयना करने के बाद मज़कूरा तांगे का बगौर जायजा लिया। तांगे की अगली और पिछली दोनों सीटें खून आलूद थीं। मुझे ये समझने में ज़रा सी भी दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि उरूज, मुश्ताक और अल्लादिता को तांगे पर ही कत्ल किया गया था। उसके बाद उनकी लाशों को कच्चे रास्ते के किनारे फेंक कर तांगे को खेतों के अंदर पहुंचा दिया गया था। शकील कलब कातलों की ये हिकमत अमली फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आई थी। अगर वो बदबख्त तांगे को वकूआ पर भी खड़ा रहने देते तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। मैंने मौका की कार्रवाई मुकम्मल की तो सूरज मगरबी उफक पर झुक चुका था। मेरे हुक्म पर एक तांगे का बंदोबस्त कर दिया गया था। चौधरी हफीजुल्लाह और उसका बेटा चौधरी समीउल्लाह भी वहां मौजूद थे। मकतूला उरूज समीउल्लाह की बीवी थी। जब मैं मज़कूरा तीनों लाशों को तांगे पर रखवाकर कांस्टेबल मोहम्मद हाशिम की निगरानी में
ضلعی اسپتال بھجوانے لگا تو چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے کہا، ملک صاحب کیا یہ سب ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ قانونی کارروائی کا حصہ ہے، مگر اسپتال میں تو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے۔ چھوٹے چودھری سمیع اللہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابھی 4 ماہ پہلے ہی تو عروج سے میری شادی ہوئی تھی۔ وہاں پر 3 انسانوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی جنہیں بے رحمی سے فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن چھوٹے چودھری کو صرف اپنی بیوی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی فکر پڑی تھی۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی سخت بات کرتا۔ سمیع اللہ، مجھے تمہارے دکھ اور اس عظیم تر نقصان کا احساس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح جائے واردات کی کارروائی ضروری ہے، بالکل ویسے ہی ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی قانون کا تقاضا ہے اور میں اپنے اس فرض سے مجبور ہوں۔ لیکن کیونکہ یہ 3 انسانوں کی طبعی موت کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک لرزہ خیز واردات کا قصہ ہے۔ کسی شیطان صفت شخص نے، بلکہ اشخاص نے آپ کی بیوی صالح اور کوچوان کو بہیمانہ انداز میں موت کے منہ میں دھکیلا، لہٰذا پوسٹ مارٹم تو بہر صورت ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر بڑے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب کیا آپ نے شیر گڑھ والوں کو اس سانحے کی خبر کر دی ہے؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے پسمردہ لہجے میں بولا، میں نے اپنے 2 بندوں کو گھوڑوں پر ادھر بھیجا، اب تک وہ لوگ شیر گڑھ پہنچ گئے ہوں گے۔ چودھری یعقوب احمد کے تو صرف 2 ہی بچے تھے، عروج اور مشتاق۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ کام چاہتا ہے کہ شیر گڑھ کی بڑی حویلی میں اس خبر سے جو قیامت ٹوٹے گی وہ یعقوب احمد اور اس کی بیوی ممتاز کا کیا حشر نشر کرے گی۔ وہ بیچارے تو ایک پل میں بے اولاد ہو گئے ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے حفیظ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، اس وقت اونچی حویلی میں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ آپ دونوں باپ بیٹا گھر جائیں، میں یہاں کے معاملات کو نپٹانے کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، پھر اس سانحے پر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ میری بات چودھری حفیظ اللہ کی سمجھ میں آ گئی۔ سمیع اللہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے میری بات کی توثیق کر دی۔ ابا جی، تھانے دار صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کی طبیعت بھی آج کل نرم گرم ہی چل رہی ہے، آپ کو حویلی میں جا کر آرام کرنا چاہیے، میں ہوں نا یہاں پر۔ چودھری حفیظ اللہ اپنے نمک خواروں کی معیت میں اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں اپنے کام میں لگ گیا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل ہاشم کو لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال جانے کا حکم دیا، پھر وہاں موجود افراد سے پوچھ تاچھ کرنے سے پہلے میں نے چھوٹے چودھری سمیع اللہ سے استفسار کیا، چودھری صاحب آپ کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، اگر عروج کو شیر گڑھ جانا ہی تھا تو آپ اس کے ساتھ چلے جاتے، آپ نے اپنی بیوی کو اکیلے کیوں بھیج دیا؟ عروج اکیلی نہیں، اپنے بڑے بھائی مشتاق کے ساتھ گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ مشتاق کل ہی یہاں آیا تھا، اس نے بتایا کہ عروج کے باپ یعنی میرے سسر چودھری یعقوب کو اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے ہفتہ 10 دن کے لیے عروج کو شیر گڑھ بھیج دیا جائے۔ آگے ویسے بھی الیکشن کا سیزن شروع ہونے والا ہے، چودھری یعقوب صاحب سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں اور انتخابات میں نہ صرف حصہ لینا بلکہ جیتنا ان کی عادت ہے، اور اس عادت کو وہ اپنا مان کہتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو تھما، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد بولا، مشتاق اپنی اکلوتی بہن عروج کو لینے ہی آیا تھا، میں گزشتہ روز سے بیمار ہوں، رات بھر تیز بخار رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دست کا معاملہ بھی ہے۔ میں تو ان لوگوں کے ساتھ شیر گڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جی نے سختی سے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا مجھے گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ہم پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز پھیک گئی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چودھری صاحب، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ کی زندگی باقی تھی، اس لیے قدرت نے آپ کی طبیعت خراب کر دی اور آپ ان کے ساتھ نہ جا سکے۔ مالک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جسے سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولا، اب تو مجھے ساری زندگی اسی دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ جینا ہوگا۔ حوصلے سے کام لیں چودھری صاحب، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، پھر دوسرے لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جائے وقوع کے نزدیک لگ بھگ 2 درجن مرد و زن جمع تھے۔ میں نے ان میں سے 8-10 افراد سے پوچھ تاچھ کی، مگر کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس کے ذریعے میں اس خونی واردات کے ذمہ داروں تک رسائی حاصل کر سکوں۔ حتیٰ کہ اونچی حویلی والوں کو اس ہنچکا واقعے سے آگاہ کرنے والا کرامت علی بھی 3 انسانوں کے قاتلوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تم نے کتنے بجے ان لاشوں کو کچے راستے کے کنارے پر پڑے دیکھا تھا؟ میں نے کرامت علی کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ کرامت علی کھیتوں میں کام کرنے والا ایک مزدور پیشہ شخص تھا، اس کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی، اور درمیانے قد اور سانولی رنگت کا مالک ایک دبلا پتلا انسان تھا۔ میں نے سب سے پہلے تانگے اور گھوڑے کو دیکھا تھا تھانے دار صاحب، اور مجھے اس پر خاصی حیرت بھی ہوئی تھی کہ کسی نے اس تانگے کو کھیتوں کے بیچ لا کر کیوں کھڑا کر دیا۔
کرامت علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں اس وقت کھیتوں کی دوسری طرف کچے راستے کے قریب پہنچا تو میں نے 3 انسانوں کو مردہ حالت میں پڑے پایا۔ میں نے انہیں اور تانگے کو فوراً پہچان لیا۔ اس کے بعد میں بھاگتے ہوئے اونچی حویلی پہنچا اور چھوٹے چودھری صاحب کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ بات کے اختتام پر اس نے چودھری سمیع اللہ کی طرف دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کرامت علی، میں نے تسلی میں سے انداز میں کہا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم اچھی طرح اپنے ذہن پر زور دے کر مجھے بتاؤ کہ جب تم اس طرف آ رہے تھے تو تم نے یہاں کوئی بغیر معمولی نقل و حرکت دیکھی تھی؟ کیا دیکھی تھی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ میرا مطلب ہے، میں نے آسان الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم نے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کو یہاں دیکھا تھا، ان کی کسی حرکت کو نوٹ کیا تھا؟ یہ جو 3 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، میں ان کی موت کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں سرکار، میں نے کسی کو انہیں قتل کرتے نہیں دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو کافی دور سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، اور جب میں یہاں پہنچا تو میں نے تانگے اور ان 3 لاشوں کو دیکھا تھا۔ چھوٹے چودھری صاحب کی بیوی، ان کے سالے اور کوچوان کو کس نے قتل کیا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، تم نے جو بتایا ہے میں نے اس پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد ایک طرف نکل گیا۔ اب جائے واردات پر میرا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں چند ہی منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کا معاملہ نپٹانے کے بعد میں اس کے پاس آؤں گا، سو ایفائے عہد کی خاطر میں چودھری سمیع اللہ کی ہمراہی میں اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اونچی حویلی کی وجہ تسمیہ اس کی بلندی تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کے آباء و اجداد نے مذکورہ حویلی کو عام گاؤں کی زمین سے کم و بیش 7 فٹ اونچا تعمیر کرایا تھا، اس لیے اسے اونچی حویلی کہا جاتا تھا۔ اس حکمت عملی کا سبب یقیناً خود کو گاؤں کے دیگر وسنیکوں سے ممتاز، برتر اور اعلیٰ و ارفع ظاہر و ثابت کرنا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ کی کل 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ سب سے بڑی بیٹی نائلہ کی عمر 35 سال تھی، اسے چھوٹی بیٹی سمینہ 31 سال کی تھی، اس کے بعد صوبیہ کا نمبر تھا جس کی عمر 27 سال تھی۔ ان تینوں بہنوں سے چھوٹا سمیع اللہ تھا جو لگ بھگ 25 سال کا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ کی تمام اولادیں شادی شدہ تھیں۔ تینوں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم اور شاندار زندگی گزار رہی تھیں۔ زندگی تو سمیع اللہ کی بھی خوش و خرم اور شاندار گزر رہی تھی، لیکن اس اندھونک واقعے نے اونچی حویلی کے اندر اور باہر موجود ہر شخص کو اندوہگیں کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ بری حالت چھوٹے چودھری سمیع اللہ کی تھی۔ اس نے اپنی 9 بیاہتا بیوی کو کھویا تھا، اور وہ بھی دل پاش اور جگر خراش حالات میں۔ جب میں اونچی حویلی کی 10 سیڑھیاں چڑھ کر اس عالیشان عمارت کے اندر پہنچا تو اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایک کشادہ سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ اونچی حویلی کا ڈرائنگ روم تھا، جہاں پر کم از کم 50 افراد کے بیٹھنے کے لیے آرام دہ صوفے اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن کے سامنے منقش چوبی میزیں بھی موجود تھیں۔ چھوٹا چودھری مجھے اس شاہانہ بیٹھک میں چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد چودھری حفیظ اللہ میرے پاس آ گیا۔ رسمی الیکس جائے واردات پر ہو چکی تھی، لہٰذا میں فوراً مقصد کی بات پر آ گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ کی عمر اور تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے موقع واردات پر جو مناظر دیکھے ہیں ان سے میرے ذہن میں تو ایک ہی خیال آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سانحے کو کسی بھی قیمت پر راہزنی اور لوٹ مار کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عروج، مشتاق اور کوچوان اللہ دیتا کو تہ تیغ کرنے والے درندہ صفت حملہ نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے تحر قتل کی یہ واردات انجام دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے ملک صاحب، وہ ایک بوجھل اور افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ان تینوں لاشوں کی حالت دیکھ کر میں پورے وثوق سے یہی کہوں گا کہ یہ ہو چکا واقعہ ایک انتقامی کارروائی ہے۔ آپ نے میرا کام بڑی حد تک آسان کر دیا چودھری صاحب۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، میرا تھانے دارانہ ذہن بھی اسی زاویے پر سوچ رہا ہے۔ انتقامی کارروائی کا سیدھا سیدھا مطلب ہے دشمنی نکالنا۔ اب آپ مجھے اپنے دشمنوں کے بارے میں کھل کر بتائیں تاکہ میں اس بہیمانہ واردات کے ذمہ داروں کو گرفتار کر سکوں۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ کوچوان اللہ دیتا کے اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو کسی اور کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ سر کو ثباتی جنبش دیتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا۔ مجھے شک ہے کہ اللہ دیتا نے حملہ آوروں کو پہچان لیا تھا، اسے محض اس لیے بلی چڑھا دیا گیا کہ اگر وہ زندہ رہ گیا تو قاتلوں کا راز فاش کر دے گا۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں اپنے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اتنی دیدہ دلیری سے میرے علاقے میں گھس کر ایسی جرات کا مظاہرہ کر سکے۔ اس حوالے سے میرا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے۔ کس طرف چودھری صاحب؟ میں نے ترنت استفسار کیا۔ دیکھیں، ہم دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ کوچوان بے قصور مارا گیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ باقی بچے وہ دونوں بھائی بہن، میرا مطلب ہے عروج اور مشتاق۔ یہ ٹھیک ہے کہ عروج میری بہو تھی،
لیکن اس سے پہلے وہ مشتاق کی بہن بھی تھی اور ان دونوں کا باپ یعنی چودھری یعقوب ایک دشمن دار شخص ہے۔ الیکشن زیادہ دور نہیں ہے ملک صاحب، عین ممکن ہے یہ سازش چودھری یعقوب کے کسی سیاسی حریف نے بنی ہو۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں یعقوب احمد کو بے اولاد کر دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے دونوں بچوں کی موت کا الزام موزہ فرید پور پر آئے۔ آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے چودھری یعقوب احمد سے تفصیلاً بات کرنا ہوگی۔ کیا آپ کی اسے کوئی قریبی رشتہ داری ہے؟ نہیں ملک صاحب، آپ اسے قریبی رشتہ داری تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ باقی چودھری یعقوب سے آپ کی تفصیلی ملاقات اسی حویلی میں متوقع ہے، اور وہ بھی آج ہی۔ اس نے سانس ہنوار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے سپہر میں جن 2 بندوں کو شیر گڑھ بھیجا تھا، انہوں نے یقیناً چودھری یعقوب کو اس سانحے کی اطلاع دے دی ہوگی۔ اس کے بعد چودھری یعقوب کا اونچی حویلی کی طرف آنا لازم ہے، اور وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہمارے درمیان اہم اور سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ چودھری سمیع اللہ کی نگرانی میں 2 ملازم صورت افراد سامان خرد و نوش سے لدی ہوئی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی درجن بھر نعمتوں کو میرے سامنے رکھی میز پر سجا دیا، اور پھر وہ چپ چاپ واپس چلے گئے، اور سمیع اللہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ملک صاحب بسم اللہ کریں، چودھری حفیظ اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ چودھری صاحب، آپ کی حویلی پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، میں نے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ تکلیف نہیں کرنی چاہیے، میں ہرگز کچھ بھی نہیں کھا پاؤں گا۔ ملک صاحب، آپ میرے قریب آنے پر تشریف لائیں۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پرخلوص لہجے میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی خاطر تواضع کو بھول جاؤں؟ میں آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی دل سے قدر کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ اس موقع پر کھانے پینے کی کوئی شے میرے حلق سے نہیں اتر سکے گی۔ پھر کبھی میں آپ کی حویلی میں حاضر ہوں گا اور خوب سیر ہو کر کھاؤں گا۔ امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کروں گا، چودھری حفیظ اللہ نے کہا، لیکن یہ سب کچھ یہیں رکھا رہے گا۔ اگر آپ کی طبیعت مائل ہو جائے تو حسب خواہش کچھ بھی لے سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ چودھری حفیظ اللہ کی اپنائیت اور خلوص بھرے رویے کے پیش نظر میں نے ضد بحث سے اعتراض کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، جو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد ہم تینوں چودھری یعقوب احمد کی سیاست اور اس کے دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ اس بات چیت میں مجھے پتہ چلا کہ عروج کا باپ ایک دبنگ سیاستدان تھا۔ آج تک کوئی دوسرا امیدوار اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس علاقے میں میری تعیناتی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یعقوب احمد اور اس کی سیاست کے حوالے سے بہت سی باتیں میرے لیے نئی اور پرعز دلچسپی تھی۔ کسی بھی انسان کی مسلسل کامیابی جہاں اس کی شہرت، مقبولیت، عزت کا باعث بنتی، وہیں پر اس کے حاسدین کی تعداد میں بھی اضافہ کرتی ہے، اور اگر کوئی حاسد طاقتور بھی ہو تو وہ دشمنی سے باز نہیں رہ سکتا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عروج، مشتاق اور اللہ دیتا کی موت کا ذمہ دار چودھری یعقوب احمد ہی کا کوئی بدخواہ یا سیاسی حریف ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں اونچی حویلی میں بسنے والے چودھری خاندان کو یہ دوسرا دھچکا سہنا پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے چودھری سمیع اللہ کی ماں دارالفانی سے دارالبقاء روانہ ہو گئی تھی۔ وزیر بیگم کے چہلم کو چند روز ہی گزرے تھے کہ یہ دوسرا سانحہ رونما ہو گیا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اس کے فرزند واحد چودھری سمیع اللہ کے دکھ کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی نہیں، بس احساس کے زندہ ہونے کی ضرورت تھی۔ متاثرین کے لیے یہ ایک قیامت صبح، ایک صدمہ جان کا تھا۔ ہمارے درمیان افسردہ اور دل گرفتہ ماحول میں گفتگو کا عمل جاری ہی تھا کہ ایک ملازم نے وہاں آ کر چودھری حفیظ اللہ کو اطلاع دی، چودھری صاحب نصیر اور منظور واپس آ گئے اور وہ فوراً آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیجو اندر، چودھری سمیع اللہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری حفیظ اللہ نے مجھے بتایا، ملک صاحب، نصیر اور منظور وہی 2 بندے ہیں جنہیں میں نے شیر گڑھ دوڑایا تھا۔ اوہ اچھا، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اس ملازم کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ عروج اور مشتاق کا باپ چودھری یعقوب احمد نہیں آیا۔ سونا رب خیر کرے، چودھری حفیظ اللہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، میرے دماغ میں برے برے خیال آ رہے ہیں ملک صاحب۔ اللہ کرم کرے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ 1 منٹ کے بعد نصیر اور منظور چودھری حفیظ اللہ کے روبرو دست بستہ کھڑے تھے۔ چودھری کے استفسار پر انہوں نے شیر گڑھ کا جو احوال بیان کیا وہ اس حویلی کے غم عظیم اضافے کا موجب تھا۔ اس سنسنی خیز بیان کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ جب نصیر اور منظور نے شیر گڑھ کی بڑی حویلی میں پہنچ کر چودھری یعقوب احمد کو فرید پور والے اندھوناک سانحے کے بارے میں بتایا تو حویلی میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ مشتاق شادی شدہ تھا، اس کی 3 سال کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عابدہ تھا۔ عابدہ کا شعور ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کی المناک موت کی اذیت ناک شدت کو صحیح معنوں میں محسوس کر سکے، لیکن مشتاق کی بیوی عالیہ
اس دلدوز خبر کو سنتے ہی زاروں کی تار ہونے لگی تھی۔ چودھری یعقوب احمد اور اس کی بیوی چودھرائن ممتاز بی بی کے دل و دماغ پر گویا بارودی دھماکے ہو رہے تھے۔ چند لمحات اسی افراتفری اور بے سر و سامانی میں گزر گئے۔ چودھری یعقوب کی سمجھ بوجھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک اپنے دونوں بچوں کو کھو بیٹھے گا۔ جب وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اس نے فی الفور فرید پور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نصیر اور منظور کے ساتھ ہی اس طرف آنا چاہتا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک ملازم کو بھیج کر اپنے چھوٹے بھائی اسحاق احمد کو بلا لیا۔ اسحاق احمد شیر گڑھ ہی میں رہتا تھا۔ اس کی رہائش کا چھوٹی حویلی کہلاتی تھی۔ وہ شیر گڑھ سے نکلنے سے پہلے چودھری اسحاق احمد کو فرید پور والے سانحے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، مگر 13 فروری کا دن ان لوگوں کے لیے ایسا منحوس ثابت ہوا کہ ایک کے بعد ایک بری خبر ان پر ایسے وارد ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بچا اور سلامت رکھنے میں کلی طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ چودھری اسحاق احمد اپنے بڑے بھائی کے بلاوے پر چھوٹی حویلی سے بڑی حویلی تو پہنچا، مگر ایک دل خراش اور لرزہ خیز خبر کے ساتھ۔ چودھری اسحاق کے اکلوتے بیٹے 26 سالہ سلیم احمد کو کسی نے صفاقانہ انداز میں قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چودھری حفیظ اللہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں استفسار کیا۔ سلیم تو بہت اچھا لڑکا ہے، اسے کوئی کیوں مارے گا؟ چودھری صاحب، ہم نے شیر گڑھ میں جو سنا جو دیکھا وہی آپ کو بتا رہے ہیں، نصیر نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ چودھری اسحاق احمد کے اکلوتے بیٹے سلیم کو کسی ظالم شخص نے بے دردی سے گلا کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اسی لیے چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ یہاں آنے کی بجائے تھانے گئے ہیں، منظور نے معتدل انداز میں بتایا۔ انہوں نے ہم سے یہی کہا ہے کہ وہ تھانے میں سلیم کے قتل کی رپورٹ درج کرانے کے بعد یہاں آئیں گے۔ یہ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ چودھری حفیظ اللہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے دلگیر لہجے میں کراہ اٹھا۔ ان دونوں بھائیوں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک ہی دن میں وہ اولاد ایسی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان اگر بے اولاد ہو تو کسی نہ کسی طرح صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں بھائی تو اپنی جوان اولاد کو کھو کر بڑھاپے میں بے اولاد ہو گئے ہیں۔ یہ صدمہ انہیں جینے دے گا اور نہ ہی مرنے۔ چودھری حفیظ اللہ کی آہ و بکا اور گریہ زاری کے دوران میں ہی چودھری سمیع اللہ کے خاموش اشارے پر نصیر اور منظور چپ چاپ وہاں سے کھسک لیے تھے اور میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ملک صاحب، آپ کیوں اچانک کھڑے ہو گئے؟ چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے اس وقت یہاں نہیں، تھانے میں ہونا چاہیے چودھری صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب تھانے میں دوسرے فریادیوں کو قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چودھری یعقوب کو تھانے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا پڑے۔ امید ہے آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے مجھے فرمایا ملک صاحب، چودھری سمیع اللہ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ مشتاق کی طرح میں سلیم کو بھی اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے ان دونوں کی عبرتناک موت کا حد درجہ دکھ ہے۔ یہ ساری اموات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی لگ رہی ہیں اور ان خونریز واقعات میں اول آخر نقصان ہوا ہے شیر گڑھ کے چودھریوں کا۔ پھر وہ بھی میری دیکھا دیکھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، ملک صاحب، ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ چاچا یعقوب کو ایسا محسوس نہ ہو کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تن تنہا کھڑا ہے۔ بیٹا جی، میں تمہارے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، بڑے چودھری نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، لیکن نقصان صرف شیر گڑھ والوں ہی کا نہیں، ہمارا بھی ہوا ہے۔ عروج کی دردناک موت کے ساتھ ہی تمہارا گھر بھی تو اجڑا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے قیامت کی گھڑی نہیں ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ میری حویلی میں تشریف لائے اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو گئے۔ کاش میں جی جان سے آپ کی خاطرداری کر پاتا۔ مل بیٹھنے اور خاطرداری کے ہزاروں مواقع آئیں گے چودھری صاحب، میں نے اس سے الوداعی مسافیہ کرتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ آپ آرام کریں، میں کل کسی وقت آپ کے پاس ملاقات کے لیے آؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ ایک تانگے پر سوار ہوا اور مذکورہ تانگا میرے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ رات کے 8 بجے کا عمل تھا۔ میں اس وقت کانسٹیبل واحد حسین کے ساتھ موزہ شیر گڑھ کے آخری کنارے پر واقع ٹالی والے کنویں سے چند قدم آگے کھیتوں کے بیچ موجود تھا۔ فضا میں ہنک ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ٹھنڈک کا راج تھا۔ فروری کا مہینہ آدھا گزر چکا تھا، لیکن موسم سرما کی رخصت کے امکانات ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے چاروں طرف تاریکی نے بسیرا کر رکھا تھا، مگر میں اور دیگر لوگ کھیتوں کے جس حصے میں تھے وہ اچھا خاصا روشن تھا۔ لگ بھگ 2 درجن لالٹینوں سے خارج ہونے والی روشنی نے ہمارے مخصوص ماحول کو مناسب انداز میں اجال دیا تھا اور میں اس زرد اجالے میں سلیم احمد کی گردن کٹی لاش کو واضح طور پر دیکھ پا رہا تھا۔ سلیم کی عمر 26 سال بتائی جا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک گبرو جوان تھا اس لیے کہ اب اس کے لیے حال کا صیغہ استعمال کرنا تکنیکی اعتبار سے درست نہیں تھا۔ وہ ماضی قریب کا حصہ بن کر قصہ پارینہ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی سنگ دل شخص نے گلا کاٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
اس کا لباس، خصوصاً لباس کا بالائی حصہ، اس کے اپنے ہی خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے لہو نے اس کے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ وہ ایک انسانی قتل کی لرزہ خیز واردات تھی۔ شہرک بری طرح کٹ جانے کے بعد گردن کا متاثرہ مقام ورم کی آماج کا بن چکا تھا۔ سلیم کی لاش کا منظر بلا شبہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر لالٹینوں کی روشنی میں مذکورہ لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، اور اس کوشش میں کام کی ایک بات میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ یہ کہ سلیم کو کسی اور جگہ موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لا کر پھینک دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جس مقام پر اس کی لاش پڑی تھی وہاں زمین پر مجھے خون کا نام و نشان دکھائی نہیں دیا تھا، اور اس کا لباس اس امر کا گواہ تھا کہ اس کی کٹی ہوئی گردن میں سے کس قدر خون نکلا تھا۔ جب میں افراتفری کے عالم میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ تھانے پہنچا تھا تو وہاں چودھری یعقوب احمد 2 افراد کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ ہمارے درمیان نہایت ہی مختصر سنجیدہ بات چیت ہوئی تھی، اور ہم سب فی الفور جائے وقوع کی سمت چل پڑے تھے۔ اس شبینہ سفر کے دوران میں میرے، سمیع اللہ اور یعقوب احمد کے بیچ آج کے دن کی نحوست اور سنگینی کے حوالے سے کھل کر گفتگو ہوئی تھی۔ بہرکیف میں واحد حسین کی مدد سے جائے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کر لی تو چودھری یعقوب احمد نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ میرے ساتھ بڑی حویلی چلیں، باقی کی باتیں وہیں بیٹھ کر کریں گے۔ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ایک آخری کام نپٹانے کے بعد۔ کون سا آخری کام؟ اس نے پوچھا۔ سلیم کی لاش کو فوری طور پر سرکاری اسپتال بھجوانا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تو شکر کریں کہ موسم ٹھنڈا ہے، ورنہ ابھی تک اس لاش میں سے بدبو کے بھبکے اٹھنا شروع ہو چکے ہوتے۔ سلیم کا باپ چودھری اسحاق موقع پر موجود تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ میری بات اچھے سے ان کے بھیجوں میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی اعتراض۔ میں نے سلیم کی لاش کو تانگے میں رکھوانے کے بعد کانسٹیبل واحد حسین کی ذمہ داری میں ضلعی اسپتال روانہ کر دیا۔ واحد حسین کے علاوہ میں نے 2 اور بندوں کو بھی تانگے پر سوار کرا دیا تھا تاکہ کانسٹیبل کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ وہ رات کا وقت تھا اور ایک گردن کٹی لاش کے ہمراہ کانسٹیبل کا اکیلے سفر کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ یہ اہتمام میں نے اپنی اسی سوچ کے پیش نظر کیا تھا۔ ان تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد میں اور سمیع اللہ چودھری برادران کے ہمراہ شیر گڑھ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ گاؤں کے کم و بیش وسط میں 2 عالیشان حویلیاں پہلو بہ پہلو بنی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک سائز کے اعتبار سے دوسری سے بڑی تھی اور وہ بڑی حویلی کہلاتی تھی، جبکہ دوسری کو لوگ چھوٹی حویلی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان دونوں حویلیوں میں یعقوب احمد اور اسحاق احمد رہتے تھے۔ میں اس وقت بڑے چودھری کی رہائش گاہ یعنی بڑی حویلی میں موجود تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے علاوہ چودھری یعقوب کا داماد بھی وہاں حاضر تھا۔ میں نے مناسب موضوع اور ہمدردی بھرے الفاظ میں پہلے تو ان تینوں کو ان واقعات کے حوالے سے تسلی دلاسا دیا، پھر صورتحال کی سنگینی کی طرف آ گیا۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد کہا، ایک بات تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ دونوں لرزہ خیز وارداتیں کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہیں، اور ان کے پیچھے ایک ہی شخص کا ہاتھ ہے، اور وہ شخص طاقت و اختیار میں اگر آپ لوگوں کے ہم پلہ نہیں تو آپ سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ رہزن اور لٹیرے ایسی منظم کارروائی نہیں کر سکتے۔ مقتولین کی جانوں کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ قاتلوں کو صرف سلیم، مشتاق اور عروج کو ہی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاکہ آپ دونوں بھائیوں کی پوری اولاد کا صفایا ہو جائے اور شیر گڑھ کی دونوں حویلیاں اپنے مستقبل کے وارثوں سے محروم ہو جائیں، اور آپ کے دشمن کی یہ ناپاک چال بدقسمتی سے کامیاب رہی ہے۔ اس وقت آپ دونوں بھائی اپنی اولادوں کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اگر میرا اندازہ غلط ہے تو آپ لوگ میری تصحیح کریں، لیکن اگر آپ میرے خیال سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے اپنے تمام دشمنوں کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں، تاکہ میں جلد از جلد ان 3 انسانوں کی اموات کے حقیقی ذمہ داروں تک رسائی حاصل کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوا سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ملک صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ اسحاق احمد سے کسی کی براہ راست کوئی دشمنی نہیں۔ چودھری یعقوب نے غم سے بوجھل آواز میں جواب دیا، البتہ میرے کئی ایک سیاسی دشمن ضرور ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیشہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت بھی الیکشن کی روایتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس بار میرے مقابلے میں پنڈ گوندلا والا کا ایک زمیندار احمد نواز گوندل الیکشن لڑ رہا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکوں کہ قتل و غارت گری کی ان وارداتوں کا ذمہ دار احمد نواز گوندل ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان حالات میں میرا دھیان سب سے پہلے اسی کی طرف جائے گا نا۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا چودھری صاحب، میں نے لسانیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے ایک نام مل گیا ہے۔ میں آپ کے سیاسی حریف احمد نواز گوندل کو اپنے طریقے سے چیک کر لوں گا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات آپ لوگوں کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں، تاکہ مجھے اپنے کام میں مدد مل سکے۔
चौधरी इसहाक अहमद ने अपनी जेब में हाथ डालकर करंसी नोट का एक टुकड़ा बरामद किया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हो सकता है आप इस नोट के जरिए उन सफाक कातिलों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाए। मैंने करंसी नोट के उस टुकड़े को अपने हाथ में लेकर उसका मुआयना किया। वो 100 रुपये मालियत के नोट का आधा हिस्सा था, यानी नोट को दरमियान से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिनमें से एक हिस्सा उस वक्त मेरे हाथ में था। मैंने मज़कूरा 100 रुपये के नोट के ज़ैल में काट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि कटे और फटे हुए नोट की हालत में नुमाया फ़र्क होता है, और वो फ़र्क मेरी उकाबी निगाह से छुपा नहीं रह सका था। नोट के मकामे अलहदगी पर किसी तेज़ धार कैंची या छुरी के आसार वाज़ह तौर पर देखे जा सकते थे। अगर उस नोट को फाड़ कर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया होता तो उसकी सतह इतनी हमवार और शॉप न होती। आपको 100 रुपये वाले नोट का ये टुकड़ा कहाँ से मिला है चौधरी साहब? मैंने सरसराती आवाज़ में चौधरी इसहाक से इस्तिफसार किया। ये मुझे नहीं, फीका तेली को मिला है मलक साहब। छोटे चौधरी ने मुझे बताया। ये वही बंदा है जिसने हवेली आकर हमें इस सानिहे की इतला दी थी। 100 रुपये का ये आधा नोट सलीम की लाश के करीब ही एक पत्थर के नीचे इस तरह दबा कर रखा गया था कि देखने वाले की नज़र उसी पर पड़े। ये कारस्तानी यकीनन उसी कातिल की है जिसने आपके बेटे सलीम को फना के घाट उतारा। मैंने नोट के उस टुकड़े को उलट पलट कर देखने के बाद पुरसोच अंदाज में कहा, ये एक तरह से उसका कोई खुफिया पैगाम है। मैं बहुत जल्द इस पैगाम को समझ जाऊंगा। मैं लम्हे भर के लिए थमा, फिर मज़कूरा नोट के टुकड़े को अपनी जेब में रखने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। अंधेरे के बायस मैं जाए वकूआ और उसके गिरदो नवा का तसल्ली बख्श जायजा नहीं ले सका। आप लोगों से मेरी इस्तदा है कि उस तरफ लोगों के जाने पर पाबंदी आयद कर दे। मैं कल सुबह अपने बंदों को यहाँ भेजूंगा। वो घूम फिर कर अच्छी तरह मौके वारदात को खंगालेंगे। यानी मुमकिन है कि इस नोट के टुकड़े के अलावा भी कोई और अहम सुराग हाथ लग जाए। हम आपके हुक्म की तामील करेंगे मलक साहब, बड़े चौधरी ने मुतदल अंदाज में कहा और पूछा कि आपको फरीदपुर वाले वाक़े से भी 100 रुपये वाले नोट का कोई टुकड़ा मिला है? मेरा मतलब है इस टुकड़े का दूसरा हिस्सा। नहीं चौधरी साहब, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। फरीदपुर वाले वकुआ की कार्रवाई के वक्त तो दिन की रोशनी मौजूद थी, लेकिन उस कच्चे रास्ते के आस पास या खेतों के अंदर हमें ऐसी कोई शय नहीं मिली। अलबत्ता इन दोनों खूनी वारदातों में कई एक चीज़ों में गहरी मुमासिलत पाई जाती है। मसलन कौन सी चीज़ें? छोटे चौधरी ने सवाल उठाया। फरीदपुर वाली वारदात में उरूज, मुश्ताक और कोचवान अल्लादिता को तांगे पर ही मौत के घाट उतारा गया, लेकिन उनकी लाशों को कच्चे रास्ते के किनारे फेंककर तांगे को खेतों के अंदर पहुंचा दिया गया। मैंने नपे तुले अल्फाज में इजाफा करते हुए कहा, सलीम अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है, यानी उसे किसी और जगह कत्ल करने के बाद उसकी गर्दन कटी लाश को टाली वाले खूह के नज़दीक फेंक दिया गया। कल मेरे स्टाफ के लोग उस मकाम को भी ढूंढ निकालेंगे जहां सलीम की जान ली गई है, इंशाल्लाह। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उन तीनों चौधरियों के चेहरों पर मंडलाते गमों दो के बादलों का जायजा लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, फरीदपुर और शेरगढ़ के सानिहात का कोई यानी शाहिद है और ना ही किसी ने वक़ूआत के आसपास किसी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी नोट की। फरीदपुर वाली लाशें एक खेत मजदूर करामत अली ने दरियाफ्त की और सीधा ऊंची हवेली पहुंचकर इस सानहे की इतला दी। करामत अली ही की तरह का किरदार शेरगढ़ में फीका तेली ने अदा किया। इलावाजी इन दोनों लर्ज़ाखेज़ वारदातों में तेज़ धार बर्छियों, भालों, खंजरों और नेज़ों वगैरह का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमलावर इतने तजुर्बेकार और पेशावर कातिल थे कि कहीं भी किसी आला कत्ल को छोड़कर नहीं गए। ये मैं लम्हा मौजूद तक की तफ्तीश की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कल दिन की रोशनी में शेरगढ़ वाले वक़ुआ से कोई आला कत्ल पुलिस के हाथ लग जाए। और सबसे अहम नुक्ता, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके एक तवील सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पुरवसूख अल्फाज में कहा, इन दोनों वारदातों में एक ही ख़ानदान को टारगेट करके उसकी आइंदा नस्ल का खात्मा कर दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कातिलों का ताल्लुक आप ही के दुश्मनों से है। मैं अपनी कहकर खामोश हुआ तो चौधरी बरादरान अपनी गहरी और पुरतफक्कर सोच में डूब गए। चौधरी समीउल्लाह के चेहरे पर भी हर जगह तशवीश और दुख की ही हुक्मरानी थी। चंद लम्हात की गंभीर खामोशी के बाद चौधरी यकूब अहमद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलक साहब, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। हमारा जो नुकसान हो चुका उसकी तलाफी या मदावा तो किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, लेकिन आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस वाक़ये के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाकर उन्हें इबरतनाक सजाएं दिलवा सकें। उनकी हल्की से हल्की सज़ा भी भयानक मौत की सूरत होना चाहिए, ताकि हमारे सीनों में भड़की हुई आग की तपिश में किसी कदर कमी वाक़या हो। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मुजरिम बहुत जल्द मेरे थाने की हवालात में बंद होंगे। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, वो सफाक दरिंदे किसी भी हाल में इबरतनाक सज़ा से नहीं बच सकेंगे।
उन लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उन्हें इंसाफ की कभी उम्मीद दिलाकर वहां से वापस आ गया। जब मैं थाने पहुंचा तो ठंडी ठार रात के 11 बज रहे थे। थाने का अमला मेरी राह देख रहा था। कांस्टेबल मोहम्मद हाशिम तो थाने के बाहर ही मिल गया। मुझे तांगे से उतरता देखकर वो फौरन मेरे नजदीक आ गया। जब मैं चौधरी यकूब के साथ मौजा शेरगढ़ के लिए रवाना हो रहा था, तब तक हाशिम सरकारी अस्पताल से वापस नहीं लौटा था। मैंने उसे पूछा, हाशिम, क्या तुम्हारे जुस्से में बहुत ज्यादा गर्मी भर गई है जो इस सर्दी में थाने के सामने चहलकदमी कर रहे हो? ऐसा नहीं है मलक साहब, वो मेरे साथ चलते हुए गहरी संजीदगी से बोला। मैंने सवाल किया, तो फिर कैसी बात है? मुझे आपको कुछ दिखाना और कुछ बताना है, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला, और आपसे माफ़ी भी मांगनी है। वो क्यों? मैंने थाने के अंदर दाखिल होते हुए पूछा। तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत पेश आ गई? मुझसे एक भूल हो गई मलक साहब, वो निदामत भरे लहजे में बोला। मैं दरअसल लालच में आ गया था, इसलिए मैंने आपसे कुछ छुपा लिया था। बुझारते क्यों डाल रहे हो हाशिम? मैंने उसे घूरा। जो भी कहना है सीधे और साफ अल्फाज में कह डालो। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे सच्ची और खरी बात पसंद है? मैं आपकी सादत से वाकिफ़ हूँ मलक साहब, और मुझे ये भी यकीन है कि आप मेरी खता को माफ़ कर देंगे। उसने बड़े एतमाद से कहा, जब आप अपने कमरे में जाकर बैठेंगे तो दूसरे लोग आपको घेर लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर मेरी बात सुन लें। हाशिम के मुतज़ब्ज़ब इसरार में कुछ ऐसा मौजूद था कि मैंने उसकी बात मान ली और मुतदल अंदाज में कहा, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलना शुरू करो। आज दोपहर में जब मैं फरीदपुर वाले वक़ूआ का जायज़ा ले रहा था तो मुझे तांगे के अंदर से 100 रुपये वाले नोट का आधा हिस्सा मिला था। उसने निहायत ही सादगी से बताना शुरू किया तो मेरे दिमाग को 11,000 वोल्ट का झटका लगा। मैंने इस ख्याल से कि वो आधा नोट उठाकर अपनी जेब में रख लिया कि कल मैं किसी वक्त उधर जाऊंगा उस नोट के दूसरे हिस्से को तलाश करने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं ये रकम मेरी 2 माह की तनख्वाह के बराबर है, इसलिए मेरे दिल में लालच आ गया था। लेकिन जब मैं 3 लाशों के साथ जाए वारदात से अस्पताल की तरफ जा रहा था तो मेरे ज़मीर ने मलामत की कि मैंने ये बात आपसे क्यों छुपा ली। बहरहाल जब मैं उन लाशों को अस्पताल पहुंचाकर वापस थाने आया तो आप शेरगढ़ के लिए निकल चुके थे। तब से मैं इधर उधर टहल कर आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। मोहम्मद हाशिम को खबर नहीं थी कि उसने अपनी माफ़ी की दरख्वास्त में मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी थी। उसके खामोश होने पर मैंने सपाट आवाज़ में इस्तिफसार किया, नोट का वो टुकड़ा इस वक्त कहाँ है? मेरे पास है जनाब, वो अपनी पतलून की जेब में हाथ डालते हुए बोला। मैं अभी इस आधे नोट को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आइंदा 15 सेकंड में 100 रुपये वाले नोट का वो आधा हिस्सा मेरे हाथ में पहुंच चुका था। जो आधा नोट चौधरी इसहाक ने बड़ी हवेली में मुझे दिया था, उसका नंबर मेरी यादाश्त में महफूज था। मैंने हाशिम के दिए हुए आधे नोट पर निगाह डाली तो इस अमर की तस्दीक हो गई। ये दोनों टुकड़े एक ही नोट से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने इस टुकड़े को भी अपनी जेब के अंदर इस बिछड़े हुए टुकड़े के पास पहुंचाने के बाद हाशिम की तरफ देखते हुए मुतदल अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे इस लालच को एक बशरी कमज़ोरी जानकर तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने अपने ज़मीर की आवाज़ पर ध्यान दिया और मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। ये अमल तुम्हें एक अच्छा इंसान साबित करता है। और वह यकीनी से मुझे देखते हुए इसरारी आवाज़ में मुझसे मुस्तफसर हुआ, मलक साहब, क्या आपने वाकई मुझे माफ़ कर दिया? हाँ बिल्कुल, मैंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया और गहरी संजीदगी से कहा, आप तुम्हें चंद एक बातों का ख्याल रखना है। वह मतन गोश होते हुए फिदवियाना अंदाज में बोला, हुक्म करें मलक साहब, तुम पिछले 10 मिनट से मुझे घेरे खड़े हो। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। थाने में मौजूद अमले के दूसरे अफराद के जहनों में यकीनन खलबली मची होगी कि आखिर हमारे दरमियान कौन से राजो न्याज चल रहे हैं। अपने दिमाग में बिठा लो कि वो राजो न्याज कुछ इस तरह हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके इधर उधर देखा, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, आज फरीदपुर वाले वकूआ से तुम्हें 100 रुपये वाले नोट का आधा हिस्सा मिला था, जिसे तुमने अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने तुम्हें लाशों के साथ अस्पताल रवाना कर दिया और तुम मुझे उस आधे नोट के बारे में बताना भूल गए। इस वक्त तुमने बेहद माजरत के साथ वही आधा नोट मेरे हवाले किया। बस इतनी सी बात है। ये सब तो 100% सच्चाई पर मबनी है मलक साहब, वो हैरत भरे लहजे में बोला। बस आपने मेरे लालच और ज़मीर की मलामत को इस कहानी से निकाल दिया। तुम भी अपने मन में से लालच के जज्बे को निकाल बाहर करो हाशिम, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस तरह ज़मीर को मलामत करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी और तुम्हारा दिलो दिमाग हर वक्त अमन और आशती का गहवारा बना रहेगा। वह ममनूनियत भरी आवाज़ में बोला, मलक साहब, आपकी इस सीख को ज़िंदगी भर मैं याद रखूंगा। शाबाश, मैंने सिताइशी अंदाज में कहा। अब तुम जाकर मेरे लिए कर्म कर्म खाने का बंदोबस्त करो। मुझे बहुत ज़ोर की भूख महसूस हो रही है। ओह हाँ, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मेरे क्वार्टर के अंदर एल्युमिनियम के एक डिब्बे में गाजर का बादामों वाला हलवा रखा हुआ है, ज़रा उसे भी गर्म कर लेना। इस वक्त मुझे इजाफी तवानाई की ज़रूरत है और यह हलवा इस मकसद के लिए रसायन का दर्जा रखता है। मैं चंद मिनट के अंदर आपके हुक्म की तमील कर दूंगा मलक साहब,
معتبانہ لہجے میں بولا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور حوالدار نبی بخش اور ASI قادر علی کو بھی وہیں بلا لیا۔ فرید پور سے واپسی پر میری ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دونوں میرے بعد اس تھانے میں سینئر تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں دونوں وقوع جات کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں حصوں کا ان کے سامنے رکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں سوال کیا، آپ لوگ قاتلوں کی اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے ملک صاحب، حوالدار نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مجرم بہت مالدار ہے، اس لیے 100 روپے والے نوٹ کو بے دردی سے پھاڑ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ورنہ ان چوچلوں کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا دھیان چند سال پہلے والے ایک واقعے کی طرف جا رہا ہے، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان دنوں میں ہانیوال کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ اس علاقے میں ایک خطرناک کرائے کا قاتل یوسف عرف یوسفی ہوا کرتا تھا۔ وہ بھاری معاوضے پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کرتا تھا اور جائے وقوع پر کرنسی نوٹ کا ایک حصہ چھوڑ جاتا تھا۔ اس کی یہ عذاب کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ پولیس والے بھی اسے اس قدر نالاں تھے کہ اس کے حرام موت مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا تھا۔ وہ کڑے سے کڑے پہرے میں بھی اپنے مطلوبہ بندے کا شکار کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ پھر ایک روز وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ وہ کہاں چلا گیا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جان سکا۔ رفتہ رفتہ پولیس والے اور دوسرے لوگ کانے یوسفی کو بھول گئے۔ یہ سوچ لیا گیا کہ وہ کسی اندھی قبر میں جا سویا ہے۔ تم نے ابھی یوسفی کے نام کے ساتھ کانا بھی لفظ استعمال کیا ہے؟ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے سوال اٹھایا، کیا اس سفاک اور برحم قاتل کی ایک آنکھ میں کوئی خرابی تھی؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کی ایک آنکھ بے نور تھی، اس لیے اسے کانا یوسفی بھی کہا جاتا تھا۔ کیا کبھی تمہارا اسے سامنا ہوا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، میرا مطلب ہے تم نے اسے روبرو دیکھا تھا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں جواب دیا، میں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہی تھا، اسے دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہی کانا یوسی اب ہمارے علاقے میں سرگرمی عمل ہو گیا ہے؟ حوالدار نے ASI کی طرف دیکھتے ہوئے نیم طنزی انداز میں کہا، اور ان دونوں وارداتوں میں اسی کا ہاتھ ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ حوالدار کی چوٹ پر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے ملک صاحب کے سنائے ہوئے آدھے نوٹوں والے واقعے کے حوالے سے یوسی کا ذکر کیا ہے۔ مجھے نہیں امید کہ وہ اب زندہ بھی ہو، ورنہ اتنے عرصے تک وہ چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں ASI اور حوالدار کی باہمی چپکلش اور مسابقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خود کو ایک دوسرے سے برتر ثابت کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے بڑے بڑے کیڑے نکال کر تو تکار پر اتر آتے تھے۔ قبل اس کے کہ ان کے بیچ کوئی نیا محاذ کھل جاتا، میں نے کہا، تم لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے میری بات دھیان سے سنو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم دونوں نے کل کون کون سا کام انجام دینا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ قادر علی، میں نے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کل صبح کسی کانسٹیبل کو ساتھ لے کر شیر گڑھ والے وقوع پر جاؤ گے اور وہاں سے کوئی اہم سراغ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے۔ تمہاری خصوصی کھوج آلۂ قتل کے حوالے سے ہوگی۔ سمجھ گیا ملک صاحب؟ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے فرما برداری سے بولا، میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ اور تم، میں نے روئے سخن حوالدار کی جانب موڑتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، کل کا پورا دن تم نے یہاں موجود رہ کر تھانے داری کرنی ہے، مکمل چوکسی اور ذمہ داری کے ساتھ۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا اور پوچھا، کیا آپ کل کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ میں آپ لوگوں کو اس کیس کے تمام پہلوؤں سے مکمل طور پر آگاہ کر چکا ہوں۔ میں کل صبح پنڈ گوندلا والا جا رہا ہوں، چودھری یعقوب احمد کے سیاسی حریف احمد نواز گوندل کا انٹرویو کرنے۔ سر دست ہمارے شک کے دائرے میں اس بندے کے سوا اور کوئی ہے بھی تو نہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل محمد ہاشم نے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع دی، ملک صاحب، میں نے آپ کے کوارٹر میں گرما گرم کھانا لگا دیا ہے، تم لوگ آرام کرو کیونکہ کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ شیرگڑھ، فرید پور، جمال نگر اور منظور کوٹ کی طرح پنڈ گوندلا والا بھی میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ گاؤں شیرگڑھ سے مشرق میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ میرے تھانے سے اس کی سمت انتہائی شمال مغرب اور دوری کم و بیش 10 میل تھی۔ میں کانسٹیبل جاوید کی معیت میں جب پنڈ گوندلا والا پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی اور میرا مطلوبہ بندہ احمد نواز گوندل کہیں جانے کے لیے پار تول رہا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے عزت و احترام کے ساتھ اپنی حویلی کے اندر لے گیا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے اسے پوچھا، گوندل صاحب کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ملک صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور رسانیت بھرے لہجے میں بولا، اسی سلسلے میں آج کل کہیں نہ کہیں جانا لگا ہی رہتا ہے۔ ویسے اس وقت میرا موضع شیرگڑھ جانے کا ارادہ تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں کے 2 چودھری برادران کے ساتھ کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔
میں ان دونوں کے بچوں کی المناک اموات کی تعزیت کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ اس نے دانستہ یا نہ دانستہ چودھری یعقوب اور اس کے چھوٹے بھائی چودھری اسحاق کا نام نہیں لیا تھا۔ میں سر دست کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا کہ یہ ایک اتفاقی عمل تھا یا اس میں احمد نواز گوندل کی بدنیتی چھپی ہوئی تھی۔ گوندل صاحب، ان چودھری برادران میں سے ایک اس الیکشن میں آپ کا سیاسی حریف بھی ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز انداز میں کہا، میں چودھری یعقوب احمد کی بات کر رہا ہوں جناب، جس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ کبھی الیکشن ہارا نہیں ہے۔ ملک صاحب، ہار جیت تو مقدر کا کھیل ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کسی انسان کا نصیب کس وقت چمک اٹھے یا کب دغا دے جائے، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہر میدان میں زندگی بھر فتح ہی حاصل کرتا رہے، اور کسی بندے کے بارے میں دعوے سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے مقدر میں ازلی ابدی شکست ہی لکھوا کر اس دنیا میں آیا۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں سرکار، اور اللہ تو ان لوگوں کا بھی ہے جو اس کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ احمد نواز گوندل فرباں دام ہونے کے باوجود بھی پرتاثر، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ گفتگو مطلب معقول اور پرمغز گفتگو کے فن سے آشنا تھا۔ یہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی اور اس کی بات چیت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ آپ نے درست فرمایا گوندل صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اللہ سبھی کا ہے اور سبھی اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ اس بنا پر فیصلے نہیں کرتا کہ کون اسے کتنا مانتا ہے اور کون اس کے وجود سے انکاری ہے۔ یہ دنیا بقدر کوشش ہے، جو شخص جتنی کوشش کرتا ہے اسے اس کی محنت کا اتنا پھل ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ناانصافی اس کی شان کے خلاف ہے، بے شک وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ بس سرکار، میں بھی محنت اور کوشش ہی تو کر رہا ہوں، وہ معتدل انداز میں بولا۔ باقی جو مالک کی مرضی، نتیجہ تو اسی کے ہاتھ میں نا ملک صاحب۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پھر پوچھا گوندل صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس وقت میرا موزہ گڑھ جانے کا ارادہ تھا اور میں چودھری برادران کے بچوں کی المناک اموات کی تعزیت کے لیے وہاں جا رہا تھا جیسے جملے ادا کیے تھے۔ ماضی کا صیغہ تھا، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ آپ پولیس والے ہیں نا، اس لیے آپ الفاظ کو اس طرح گرفت میں لیتے ہیں جیسے کسی خطرناک مجرم کی گردن ناپ لی ہو۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، خیر، میں نے ابھی تک شیر گڑھ جانے کا ارادہ نہیں بدلا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی پر تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کو پروٹوکول دینا بھی تو ضروری ہے نا۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ آپ یہاں ان دونوں خونریز واقعات کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ آپ یہاں ان دونوں خونریز واقعات کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے آپ کی سماعت میں میرے خلاف بہت زہر انڈیلا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے گوندل صاحب، میں نے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا۔ چودھری یعقوب احمد اور اس کے چھوٹے بھائی چودھری اسحاق احمد نے اپنی کسی دشمن کی نشاندہی کی ہے اور نہ ہی کسی شخص پر الزام لگایا ہے۔ میں روٹین کی پوچھ تاچھ کے لیے ہر اس جگہ جاؤں گا جہاں سے کوئی ایسا سراغ ہاتھ لگنے کی امید ہو جو مجھے 4 افراد کے قاتلوں تک پہنچا دے۔ یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے پاس بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ شیر گڑھ اور فرید پور میں پیش آنے والے دونوں افسوسناک واقعات کا ذمہ دار کوئی ایک ہی شخص یا ایک ہی گروہ ہے، اس لیے آپ نے 4 افراد کے قاتلوں کی بات کی ہے۔ اسی دوران میں گوندل صاحب کے ملازمین نے ہمارے درمیان انواع اقسام کا سامان خورد و نوش چن دیا تھا۔ گفتگو کے بیچوں بیچ ان اشیاء نعمت سے بھی خاطر خواہ انصاف کیا جا رہا تھا۔ یہ میں نہیں، حالات و واقعات اور شواہد نے طے کیا ہے گوندل صاحب کہ ان دونوں وارداتوں کے پیچھے کسی ایک ہی پارٹی کا ہاتھ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں مفروضوں پر اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ملک صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، آپ کن حالات و واقعات اور شواہد کی بات کریں، کیا میں ان کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں گوندل صاحب، میں نے جلدی سے کہا، میں آپ کے تعاون سے اس کیس کو حل کرنے کی نیت لے کر پنڈ گوندلا والا آیا ہوں۔ آپ سے کچھ چھپانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، یہ آپ کا بڑا پن اور میری عزت افزائی ہے ملک صاحب۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بتائیں، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں سے آلات قتل و غارت کری قاتلوں کی صفاقی و بے رحمی کے بارے میں بتانے کے بعد 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں حصوں کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، ان میں سے ایک ٹکڑا فرید پور والے وقوعہ پر اور دوسرا ٹکڑا شیر گڑھ کے موقع واردات سے ملا گوندل صاحب۔ کرنسی نوٹ کے 2 ٹکڑوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو کان یوسی کی واردات کا انداز ہے ملک صاحب، کیا آپ یوسف عرف یوسی نامی اس قاتل کو جانتے ہیں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ صرف نام کی حد تک، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، برسوں پہلے میں نے اس کا نام سنا تھا۔ خانے وال اور اس کے گرد و نواح میں اس کی بڑی دھوم تھی، وہ بھاری معاوضہ لے کر لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، لیکن وہ تو کئی سال پہلے مر کھپ چکا۔
اب اگر اسی کے انداز میں نوٹ کا آدھا حصہ جائے وقوع پر چھوڑ کر قتل و غارت کری شروع کر دی گئی ہے تو میں ہنچکا واقعات کے ذمہ دار یا ذمہ داران کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ احمد نواز گوندل کے چہرے کے تاثرات اور لب و لہجے میں موجود اعتماد کو دیکھتے ہوئے میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ بتاتا تھا کہ قتل کی حالیہ 2 وارداتوں میں اس کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی وہ اس حوالے سے کسی قسم کی معلومات رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا گوندل صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ شیر گڑھ کے چودھریوں سے ہزار اختلافات اور سیاسی رنجشوں کے باوجود میری طرح آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ 4 افراد کی اذیت ناک اموات کے ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل نہیں جناب، آپ 16 نے درست فرما رہے ہیں۔ وہ بولا، یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے چند اشارے دے سکتا ہوں۔ اگر آپ نے تھانے دارانہ سراغ رساں دماغ کا استعمال کیا تو باسہولت کسی کارآمد نتیجے تک پہنچ جائیں گے، اتنا مجھے یقین ہے۔ میں متن گوش ہوں گوندل صاحب، میں نے کہا۔ یہ بات پورا شیر گڑھ جانتا ہے کہ چودھری اسحاق کا اکلوتا بیٹا سلیم ایک عیاش تباہ جوان تھا، اس لیے چودھری یعقوب نے اپنی بیٹی عروج کا رشتہ اسے نہیں دیا تھا، اس کی شادی فرید پور کے چودھری خاندان میں کرا دی تھی۔ احمد نواز گوندل نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے متحمل انداز میں بتایا، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ چودھری یعقوب کا بیٹا مشتاق اپنے کزن سلیم کا گہرا دوست تھا۔ ان کے درمیان کوئی بھی راز نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری بدفعلیوں میں وہ دونوں ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہی مشتاق اپنی اکلوتی بہن عروج سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ عروج جو فرید پور کے چودھری سمیع اللہ کی بیوی تھی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ یک لخت خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں تو اس وقت آئے گا جب آپ میری بات پر غور فرمائیں گے ملک صاحب، عمانی خیز انداز میں بولا۔ اگر آپ نے ان 4 کرداروں پر توجہ دی تو بہت جلد اس کیس کے معمے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر آپ نے جن 4 کرداروں کا ذکر کیا ان میں سے 3 سلیم احمد، مشتاق احمد اور عروج سمیع اللہ تو لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن چوتھا کردار ابھی بقید حیات ہے ملک صاحب، عمانی خیز انداز میں بولا، اور اس کا نام قتل ہونے والے ایک کردار کے ساتھ نتھی بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی میرے سامنے عروج سمیع اللہ کا نام لیا۔ آپ کے ان زمانی اور سنسنی خیز اشاروں سے میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ، میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر میں اپنی تفتیش فرید پور کی اونچی حویلی تک محدود کر دوں تو کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے ملک صاحب، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ویسے میں ہر حال میں آپ کی سرخروئی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے اس خلوص اور پنایت کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں گوندل صاحب، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، انشاءاللہ، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اگر مجھے شیر گڑھ کی طرف نہیں جانا ہوتا تو میں آپ کو شام تک ضرور یہاں روک لیتا۔ بہت شکریہ گوندل صاحب، میں نے اسے الوداعی مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ احمد نواز گوندل نے اشاروں کنائیوں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ واپسی کے سفر کے دوران میں اس کے معنی خیز باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے مسلسل خاموش اور کسی گمبھیرتا میں ڈوبا دیکھ کر کانسٹیبل جاوید نے کہا، ملک صاحب میں نے جیسا سوچا تھا اس کے بالکل الٹ ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جاوید تم نے ایسا کیا سوچ لیا تھا؟ میرا خیال تھا کہ آپ گوندل صاحب کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئیں گے، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ لیکن آپ نے تو بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ گچھ کی ہے۔ میری ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو جاوید، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، قانون ہر چھوٹے بڑے، طاقتور اور کمزور، اعلیٰ ادنا کے ساتھ مساوات کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ قانون کی نظر میں تمام انسانوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں، اور اسی قانون کا تقاضا ہے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے محض شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ باقی جہاں تک گوندل صاحب سے میرے دوستانہ رویے کی بات ہے تو اسی دوستانہ رویے اور اپنائیت بھرے انداز کی بدولت میں نے اس کی زبان سے بڑی کارآمد باتیں اگلوا لی ہیں جو آگے چل کر میرے بہت کام آئیں گی۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہر پولیس والا آپ کے انداز میں نہیں سوچتا، عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بے بس، لاچار اور کمزور لوگوں کو بغیر کسی سمن یا وارنٹ کے محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے نہ صرف حوالات میں بند کر دیتے ہیں بلکہ ان کی زبان کھلوانے کے لیے 100 تفتیشی جتن بھی کرتے ہیں۔ چند عاقبت ناندیش اہلکاروں کے اس غیر ذمہ دارانہ فعل کے باعث پورے ڈپارٹمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ کالی بھیڑیں تو ہر محکمے میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، بہرکیف تم نے پولیس کے جس عمومی رویے کا ذکر کیا وہ میرے نزدیک بہت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب آپ کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں نے کانسٹیبل جاوید کی بات پر دھیان نہیں دیا اور دوبارہ احمد نواز گوندل کی باتوں پر غور کرنے لگا۔
15 फरवरी का आगाज बड़े सनसनीखेज अंदाज में हुआ था। पिछली रात जब मैं पिंड गोंदला वाला से वापस आया तो मेरा ज़हन खासा उलझा हुआ था। अहमद नवाज गोंदल की मुबहम, मुहम्मल और गोल मोल बातों के अंदर कहीं एक सरबस्ता राज छुपे हुए थे। उसने बड़े एतमाद के साथ जो भी कहा था मैंने उसे हल्का नहीं लिया था, और रात सोते वक्त भी उसके इशारे कनाइए मेरी सोच के अंदर गर्दिश करते रहे थे। और सुबह जब मकतूलीन की पोस्टमार्टम शुदा लाशें अस्पताल से थाने पहुंची तो एक नया मसला खड़ा हो गया। मैंने फरीदपुर और शेरगढ़ अपने बंदों को भेजकर दोनों मुतासिरा खानदानों को थाने बुला लिया था। और सुबह जब मकतूलीन की पोस्टमार्टम शुदा लाशें अस्पताल से थाने पहुंची तो एक नया मसला खड़ा हो गया। मैंने फरीदपुर और शेरगढ़ अपने बंदों को भेजकर दोनों मुतासिरा खानदानों को थाने बुला लिया था। मज़कूरा लाशें थाने के सेन में ढकी रखी थी और चौधरी साहिबान मेरे कमरे में मौजूद एक नई बहस छेड़े बैठे थे। चौधरी यकूब अहमद ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलक साहब सलीम इसहाक का बेटा है और मुश्ताक और रूज दोनों मेरी औलादे हैं, लिहाजा उन तीनों की लाशें हम दोनों भाई अपने साथ लेकर जाएंगे। उनकी तदफीन शेरगढ़ के कब्रिस्तान में होगी। चौधरी इसहाक ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए दो टोक अंदाज में कहा, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, आप ये तीनों लाशें हमारे हवाले कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी जनाब की। हमने कब कहा कि उरूज आपकी बेटी नहीं है यकूब चाचा? चौधरी समीउल्लाह ने अपने ससुर की तरफ देखते हुए कहा, मगर आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वो आपकी बेटी होने के अलावा मेरी मनकूहा भी थी। उरूज की लाश तो फरीदपुर के कब्रिस्तान ही में दफन होगी। आप सलीम और मुश्ताक की लाशों को अपने साथ ले जाएं, हम उरूज और अल्लादिता की लाशें उठा लेते हैं। समीउल्लाह की तजवीज़ मकूल और वजनदार थी, लेकिन चौधरी यकूब अहमद ने बरहमी भरे लहजे में कहा, बरखुरदार, मैंने उरूज को पूरे 23 साल तक अपने जिगर का हिस्सा बनाकर पाला था और तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 माह हुए हैं। तुम मेरी बेटी की लाश के दावेदार ना ही बनो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हम हर कीमत पर उसकी लाश को शेरगढ़ लेकर ही जाएंगे। मेरा दावा गलत या झूठा नहीं है चाचा जान, समीउल्लाह ने हफ्की अमेज अंदाज में कहा। वो हर सूरत में मेरी बीवी थी और ये हक मुझे कानून और शरीयत ने दिया है। उसकी लाश का वाहिद वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं और भाईजान तो अपनी औलादों से यकसर महरूम हो चुके हैं। चौधरी इसहाक ने तपते हुए लहजे में कहा, चुनाचा हमें किसी अच्छे बुरे नतीजे की कतई कोई परवाह नहीं है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तीसरा खून रेज वकूआ इसी थाने के गिरदोनवा में भी रूनमा हो सकता है। चौधरी इसहाक अहमद ने थाने में बैठकर मेरे सामने चौधरी समीउल्लाह को खतरनाक नताइज की धमकी दी थी। ये सीधी सीधी मेरे मामलात में दखल अंदाजी थी, कबल इसके कि मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके चौधरी इसहाक के दिमाग के कीड़े झाड़ता। चौधरी हफीजुल्लाह ने पहली बार इस तल्ख तुरश बल्कि फसाद बर्पा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए अपने बेटे से कहा, समीउल्लाह, बड़ों के साथ जुबान नहीं लड़ाते। तुम्हारे चाचा चौधरी यकूब अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उरूज की लाश पर उन्हीं का हक बनता है। फिर वो बराह रास्त अपने समधी से मुखातिब होते हुए बोला, चौधरी साहब, आप दोनों भाइयों ने अपनी जवान औलाद को खोया है। मैं आप लोगों के दुख दर्द को समझ और महसूस कर सकता हूँ। आप समीउल्लाह की जज्बाती बातों का बुरा न मनाएं और उरूज की लाश को अपने साथ शेरगढ़ ले जाएं। हमें जब भी उरूज बेटे की याद आएगी हम शेरगढ़ जाकर उसकी कब्र पर फातह खानी कर लिया करेंगे। इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाया करेगी। चौधरी हफीजुल्लाह ने कशादा दिली का मुजाहरा करते हुए एक मुतवक्का और सर पर मंडलाती हुई खूनरेज जंग को शुरू होने से पहले ही रोक लिया था। इस दानिशमंदी और बर्दबारी पर मैं उसे सिताइशी नज़र से देखने लगा। इलावाजी चौधरी समीउल्लाह की फरमा बरदारी भी लायक तहसीन थी। उसने अपने बाप के फैसले के सामने एक लफ्ज़ नहीं कहा और खामोश होकर एक तरफ बैठ गया। वो अगरचे अपने अंदर गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने किसी चुनचलाहट या हफ्की का इजहार नहीं किया था। आइंदा एक घंटे के अंदर दोनों पार्टियां अपने अपने हिस्से की लाशें उठाकर थाने से रुखसत हो गई तो मैंने ऐसे ही कादिर अली को अपने कमरे में बुला लिया। उसने कमरे में दाखिल होकर मुझे सलाम किया और मेरे इशारे पर कुर्सी संभाल ली। कादिर अली, वो लोग तो अपने प्यारों की लाशें उठाकर चले गए हैं, लेकिन हमारा असल काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मैंने कहा, मुझे फरीदपुर वाले वकुआ से कुछ खास मिला है और ना ही तुमने शेरगढ़ वाले वकुआ के हवाले से कोई खुशखबरी सुनाई है। मुतासरीन तो अपने प्यारों को दफनाने के बाद उनकी मगफिरत और अगली ज़िंदगी की आसानी के लिए दुआएं और कुरान खानी वगैरह में मसरूफ़ हो जाएंगे, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकते। हमारे पेशा वराना फ़राइज़ का तकाजा तो यही है कि हमें इन अफसोसनाक वाक़यात के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करके करारे वाक़ई सज़ा दिलवाना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने काम का आगाज़ कहाँ से करें। सरे दस्त हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ मलक साहब। मेरे खामोश होने पर एएसआई ने मुतदल अंदाज में कहा, मैं समझता हूँ, हम बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। दोनों वकुआ जात से हमें 100 रुपये वाले करेंसी नोट के जो 2 हिस्से मिले हैं, हम उनकी मदद से तफ्तीश का आगाज़ कर सकते हैं। वो रसानियत भरे लहजे में बोला, वो एक भुलावे के सिवा और कुछ नहीं कादिर अली। मैंने कहा, किसी ने हमारी तफ्तीश को गलत रुख पर डालने के लिए वो चाल चली और वो
کسی یقیناً ان واقعات کا ذمہ دار ہی ہے۔ اسی موضوع پر احمد نواز گوندل سے میری کھل کر بات ہو چکی ہے۔ وہ بھی یوسی کانا کو جانتا ہے اور اس کے مطابق مذکورہ خطرناک قاتل برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے انداز کی ہو نقل کرنے والا 4 افراد کی بہیمانہ اموات کا ذمہ دار گروہ بہت ہی شاطر اور عیار ہے۔ اس نے ہمیں ایک بند گلی میں لا کھڑا کر دیا، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنا بھی باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نکلے گا جو ہماری تفتیش کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ملک صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ پھر ہمارے درمیان انہی ہونچکا واقعات اور چودھری برادران کے رویوں کے حوالے سے بات ہونے لگی۔ جب قادر علی کو چودھری حفیظ اللہ کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے کہا، ملک صاحب، یہ بندہ بہت گہرا لگتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے مطالبے کی حمایت نہ کر کے شیر گڑھ کے چودھریوں کا دل جیت لیا، ورنہ اپنے گرما گرمی کی جو صورتحال بتائی ہے اس میں خون خرابہ تو لازمی تھا۔ میں اپنے سامنے تو انہیں کسی بھی قیمت پر اس کھلی قانون شکنی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے قطعی لہجے میں کہا، اگر چودھری یعقوب احمد اور اس کا برادر خرد ایسی کسی حماقت کا ارتکاب کرتا تو میں مطلق بھول جاتا کہ انہوں نے اولاد کے حوالے سے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا۔ میں انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دیتا، بات کی بات میں دیکھی جاتی۔ ویسے یہ ماننا پڑے گا کہ چودھری سمیع اللہ نے انتہائی جائز اور حق کی بات کی تھی۔ عروج کی لاش اسے ملنا چاہیے تھی۔ اس لاش کا حقیقی وارث وہی تھا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، ASI تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن شکر گڑھ والے چودھری برادران مقتولہ عروج کی لاش اس کے سسر چودھری حفیظ اللہ کے اماں اور اجازت سے لے کر گئے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی زور زبردستی کرتے تو وہی آپ والی بات، ہم بھی انہیں بتا دیتے کہ تھانے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر قانون نافذ کرنے کے لیے بیٹھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے یا اس کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کسی روح ریات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ASI کے خیالات اور عزائم پر ساتھ کیا اور ان واقعات کے دیگر پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ اسی سپہر جب میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو سرکاری اسپتال سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹس آئیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح تھی۔ شیر گڑھ والے وقوع کے مطابق مقتول سلیم احمد کی موت 13 فروری کے سپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اسے کسی تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس نے شراب کی بھاری مقدار اپنے معدے میں اتار رکھی تھی۔ گویا احمد نواز گوندل کی مقتول کے بارے میں رائے غلط نہیں تھی۔ مرحوم بہت ساری عادات بد کا حامل تھا۔ فرید پور والے واقعے سے ملنے والی تینوں لاشوں کے وقت موت میں بمشکل 5 سے 10 منٹ کی کمی بیشی تھی۔ مجموعی طور پر عروج، مشتاق اور اللہ دتا نے 13 فروری کی صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان اس دنیا کو خیر آباد کہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے ساتھ ہی ان کے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کے تجزیے بھی موجود تھے۔ مشتاق اور اللہ دتا کی ٹیسٹ رپورٹس میں تو مجھے کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن عروج کی لیبارٹری رپورٹ دیکھ کر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور میں بقول کسے چکرا کر رہ گیا۔ مذکورہ رپورٹ میں میرے ہوش اڑانے والی صرف ایک لائن تھی، عروج 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ گزشتہ 3 روز میں چودھری سمیع اللہ سے میری کئی بار بات ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی عروج کے پیٹ سے ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے اور لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق عروج پچھلے 3 ماہ سے ایک زندگی کو اپنے رحم میں لیے گھوم رہی تھی۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ اسے سب سے پہلے اس کے بچے کے باپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر عروج اپنے حاملہ ہونے کے بارے میں سمیع اللہ کو بتا رکھا تھا اور سمیع اللہ یا حفیظ اللہ نے مجھ سے ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا تو اس میں خرابی یا پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ دونوں باپ بیٹا اونچی حویلی کے اگلے وارث کی آمد سے بے خبر تھے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا، اور وہ یہ کہ عروج نے دانستہ اس خبر کو ان سے چھپایا تھا۔ اگر عروج نے دانستہ ایسا کیا تھا تو اس کی پراسرار دروغ گوئی کی وجوہ تک رسائی حاصل کرنا مجھ پر واجب ہو گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے میرا اونچی حویلی جانا ضروری تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اور چودھری سمیع اللہ تو رہ گئے ایک طرف، مجھے تو شیر گڑھ کے چودھریوں خصوصاً چودھری یعقوب احمد کے رویے پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ جب بھی کوئی عورت امید سے ہو جاتی ہے تو وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے 2 افراد کو سناتی ہے، نمبر 1 اپنے شوہر اور اس کے بچے کے باپ کو، نمبر 2 اپنی ماں کو۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ عروج کی ماں ممتاز بی بی کو اپنی بیٹی کے حاملہ ہونے کی خبر ہو اور اس نے اپنے خامند کو نہ بتایا ہو۔ 16 فروری کی صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ASI قادر علی کو اپنے ساتھ لیا اور ہم دونوں تھانے سے اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ آج سردی قدرے کم اور موسم کھلا ہوا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ قادر علی کو اپنے ہمراہ لے کر جانے کا میرا ایک خاص مقصد تھا۔ اسے مجھ سے اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ میں اسے کانسٹیبلز وغیرہ کے ساتھ تو مختلف قسم کی محکمہ جاتی کارروائیوں کے لیے ادھر ادھر بھیجتا رہتا ہوں،
لیکن کسی مشن میں کبھی میں نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ سو اس کا دیرینہ شکوہ دور کرنے اور اس کی دلی خواہش کو پورا کرنے کی نیت سے میں نے اسے اپنے ساتھ اونچی حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ قادر علی، میں نے راستے میں اسے پوچھا، آپ تو خوش ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ جونیئر اہلکاروں کے ساتھ کام کر کے کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملتا، اور اس تھانے میں مجھ سے سینئر صرف آپ ہی ہیں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں بالکل، میں سمجھ گیا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اب اس فلسفے کا دوسرا پہلو بھی دیکھو قادر علی، تم اتنا تو جانتے ہی ہو کہ ہر چیز کے کم سے کم دو رخ یا دو زاویے لازمی ہوتے ہیں۔ میں نے کم سے کم کی بات کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کا تعین کرنے کے لیے اس معاملے کی نوعیت کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ملک صاحب، آپ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ آپ کی نوازش ہوگی اگر یہ وضاحت بھی کر دے کہ ہماری حالیہ گفتگو سے اس معاملے کا کیا تعلق ہے۔ تم نے کہا کہ خود سے جونیئرز کے ساتھ کام کر کے کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملتا، سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو سیکھنے کے عمل کا دوسرا پہلو یہ ہے، سکھانے کا عمل اور یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے لیے واجب اور موجب ہیں۔ اگر تمہاری یہ تمنا ہے کہ اپنے سینئرز کے ساتھ کام کر کے تم اپنے علم و تجربے میں اضافہ کرو، تو تم سے جونیئرز کو بھی اپنے دل و دماغ میں یہ چاہت رکھنے کا حق ہے کہ وہ تم سے یعنی خود سے سینئر اہلکار کی مائیت میں کام کر کے کچھ نیا اور کچھ بڑا سیکھ لیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر کانسٹیبل بھرتی ہونے والا ایک نوجوان اپنی زندگی کے بہترین 40-42 سال محکمے کو دینے کے بعد بھی کانسٹیبل ہی ریٹائرڈ ہوگا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو اس صورتحال میں کوئی کانسٹیبل ASI قادر علی یا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر کانسٹیبل بھرتی ہونے والا ایک نوجوان اپنی زندگی کے بہترین 40-45 سال محکمے کو دینے کے بعد بھی کانسٹیبل ہی ریٹائر ہوگا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ صورتحال میں کوئی کانسٹیبل ASI قادر علی یا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات کیسے بن سکتا تھا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے ملک صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ غلطی کا احساس ہو جانا اس خطا کا اخلاقی اور روحانی کفارہ ہوتا ہے قادر علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری بات سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ہم اونچی حویلی کے نزدیک پہنچے تو میں نے قادر علی سے کہا، میں ان چودھری باپ بیٹے سے ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع پر چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ یہ پوچھ تاچھ میں ان سے الگ الگ کروں گا، اور دونوں سیشن میں تم میرے ساتھ موجود رہو گے، اپنی آنکھوں کانوں اور دماغ کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھ کر۔ میری اس تفتیش سے تمہیں بہت کچھ نیا اور نتیجہ آور سیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا۔ ایسے مواقع روز روز تھوڑی ملتے ہیں جناب۔ ہم فرید پور میں داخل ہو کر اونچی حویلی کی جانب بڑھنے لگے تو مجھے چھوٹا چودھری سمیع اللہ ایک گھوڑے پر سوار اپنی ہی طرف آتا نظر آیا۔ اس نے بھی مجھے تانگے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ ہمارے تانگے کے نزدیک آ کر رک گیا۔ السلام علیکم ملک صاحب، اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے مجھے سلام کیا اور پوچھا، مجھے امید ہے آپ خیریت ہی سے آئے ہوں گے۔ اونچی حویلی اب کوئی اور صدمہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھانے دار صاحب۔ فکر والی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بس میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی اسلام دعا کر لوں۔ پھر میں نے ذرا دیر کو رکنے کے بعد سوال کیا، ویسے آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں ساتھ والے پنڈ میں ایک چھوٹے سے کام کے لیے جا رہا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ 3 سے 4 گھنٹے بعد لوٹ آؤں گا۔ آپ حویلی میں تشریف رکھیں، میں واپس آ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں ایک ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں اتنی دیر تک حویلی میں رک نہیں سکوں گا۔ آپ اگر مجھے صرف 10 منٹ دے دیں تو میں آپ کی مرحوم بی بی عروج کے حوالے سے ایک اہم بات کی تصدیق یا تردید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کی قلیل مدت تک متذبذب رہنے کے بعد وہ جلدی سے بولا، جی کیوں نہیں، ضرور۔ میں ان دونوں باپ بیٹے سے الگ الگ میٹنگ کرنے کا سوچ کر ادھر آیا تھا، اس لیے میں نے چودھری سمیع اللہ سے یہ غلط کہا تھا کہ میں کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی کہ وہ مجھے حویلی کے باہر اکیلا ہی مل گیا تھا۔ میں نے اسے موقع غنیمت جانتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، تو پھر آ جائیں ادھر تانگے میں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ میں نے تانگے کے کوچوان کو اشارہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے۔ اس اللہ کے بندے نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس وقت تانگے کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ASI قادر علی عقبی نشست پر موجود تھا۔ چودھری سمیع اللہ نے پچھلی نشست کا رخ کیا تو میں نے اپنی پہلو والی خالی جگہ کو تھپ تھپاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، یہاں چودھری صاحب۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے انجانے خدشات اور تفکرات کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔
میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، چودھری صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اصل میں گزشتہ روز مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹس میرے پاس آ گئی تھی۔ آپ کی بیوی کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ میں ایک اہم چیز کا انکشاف ہوا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایسی کون سی اہم شے مل گئی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ عروج کی رپورٹ بتاتی ہے کہ میں چودھری سمیع اللہ کی زبان سے سچ اگلوانے کی غرض سے دانستہ مذکورہ رپورٹ کو ایڈٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ موت کے وقت امید سے تھی۔ کیا آپ اس بات سے واقف تھے؟ جی ہاں، اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ عروج نے اس ثانیے سے 2-3 دن پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے جواب نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تاہم اس کے باوجود بھی میں نے اپنی تسلی و اطمینان کے لیے تصدیق کو ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، 2-3 دن پہلے یا 2-3 ماہ پہلے؟ میں نے 2-3 دن کہا ہے ملک صاحب، وہ متفکر انداز میں بولا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ اس نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ میں تو دال میں کچھ کالا ہونے کی توقع کر رہا تھا، مگر چودھری سمیع اللہ کا واضح جواب تو چیخ چلا کر اس تلخ حقیقت کا اعلان کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے یہاں تو پوری دال ہی کالی تھی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، کیونکہ آپ کی بیوی کے حاملہ ہونے والی بات مجھے اس رپورٹ سے پہلے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ صدمہ کتنا جاگسل ہے۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام ہے کہ ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے جو بات بنا دی تھی وہ تیر بہدف مؤثر ثابت ہوئی۔ کسی قسم کے شک میں مبتلا ہوئے بغیر وہ اذیتناک لہجے میں بولا، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے ملک صاحب، بس کسی زندہ لاش کی طرح چل پھر رہا ہوں، شاید اسی کا نام زندگی ہے ملک صاحب۔ اللہ آپ کو صبر اور برداشت عطا فرمائے چودھری صاحب، میں نے اپنے کام کو غیر محسوس انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے یقیناً بڑے چودھری صاحب کو بھی عروج والی خوشخبری کے بارے میں بتایا ہوگا، اور اب عروج کی موت کے بعد تو وہ آپ سے بھی زیادہ ارزدہ اور دل شکستہ ہو چکے ہوں گے۔ جب میں نے ابا جی کو یہ بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو وہ دادا بننے کی خوشی میں اتنے زیادہ پرجوش ہو گئے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں انہیں اس سے پہلے کبھی اس قدر مسرور اور شادہ نہیں دیکھا تھا۔ نانا تو وہ کئی بار بن چکے ہیں، مگر اپنی نسل کے آگے بڑھنے کی مسرت اور خوشی کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ لیکن عروج کی موت کے ساتھ ہی سب ختم ہو گیا ملک صاحب، وہ درجہ افسردہ ہو گیا۔ میں آپ کے غم اور صدمے کی شدت کو محسوس کر سکتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، پھر اپنے کام کے آخری حصے کو بھی انجام دے ڈالا۔ آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ مرحومہ عروج نے اپنی موت سے 2-3 دن پہلے ہی آپ کو باپ بننے کی خوشخبری دی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شیرگڑھ والے چودھری برادران عروج کے امید سے ہونے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے؟ جی ہاں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ اگر عروج 13 تاریخ کو صحیح سلامت شیرگڑھ پہنچ جاتی تو پھر یہ خبر وہاں بھی پہنچ جاتی، مگر قدرت سے لڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے نا ملک صاحب۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ کم سے کم چاچا یعقوب احمد کو اس حوالے سے آگاہ کر دوں، مگر ابا جی نے مجھے منع کر دیا تھا، اور آپ نے اس روز تھانے میں ان دونوں بھائیوں کا رویہ تو دیکھ ہی لیا تھا، ان کے انداز میں اپنوں والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ عروج کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے ایسا غیریت کا برتاؤ کیا جیسے عروج سے میرا کوئی رشتہ ناتا کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں کڑواہٹ اونت کر آئی تھی۔ میں نے اپنا کام مکمل کر چکنے کے بعد کہا، ہاں میں ان دونوں بھائیوں کے تکبر، ضد اور نامعقولیت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہرکیف آپ نے بالکل ٹھیک کیا چودھری صاحب، ایسے بد لحاظ اور گھمنڈی لوگوں سے دور رہنا ہی دانش مندی ہے۔ آپ اب اپنے کام سے جائیں، میں بھی بڑے چودھری صاحب کو سلام کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ کیا 4 افراد کے قاتلوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا ملک صاحب؟ اس نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ تفتیش جاری ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، اسی سلسلے میں مصروف عمل ہوں۔ وہ درندے جو کوئی بھی ہیں، میں انہیں گرفتار کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور تانگے سے اتر کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی کوچوان واپس تانگے میں آ گیا اور ہمارا رخ اونچی حویلی کی سمت ہو گیا۔ میں نے عروج کی پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹس کو 4 بار پڑھا تھا، اور وہ بھی نہایت ہی باریک بینی سے، اور مجھے مذکورہ رپورٹس کی صحت پر ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا، کیونکہ میڈیکل لیگل آفیسر اور کیمیکل ایگزامینر کی فیصلہ کن آرا کے علاوہ رپورٹس کے مندرجات بھی اس امر کی تصدیق کرتے تھے کہ اپنی موت کے وقت عروج 3 ماہ کے پیٹ سے تھی۔ چودھری سمیع اللہ سے اس کی شادی 4 ماہ قبل یعنی گزشتہ سال اکتوبر میں ہوئی تھی۔ اس مدت کو ذہن میں رکھ کر حساب لگائیں تو منطقی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ سیدھی سی بات ہے، عروج کے رحم میں تخم ریزی کا عمل پچھلے سال نومبر کی کسی تاریخ کو پورا ہو چکا تھا۔ اگر وہ بیج چودھری سمیع اللہ کا تھا تو پھر عروج نے 3 ماہ کے بعد اسے یہ خوشخبری کیوں دی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ اس تاخیری غلط بیانی کے پیچھے عروج کی کون سی چال یا مصلحت پوشیدہ تھی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے
وہ اب زندہ نہیں تھی۔ اس راز سے صرف عروج ہی واقف تھی کہ اس کی کوکھ میں سانس لیتی زندگی کا ماخذ چودھری سمیع اللہ تھا یا پھر کوئی اور۔ چودھری سمیع اللہ تو اسے ایک میوہ جان کر اس کی آبیاری کرتا رہا تھا، جبکہ عروج کی رپورٹ اسے کلمی ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کے ملازمین نے عزت و احترام کے ساتھ ہمیں حویلی کی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ چند ہی منٹ میں چودھری خود بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ صاحب سلامت کے بعد اس نے اپنے ایک ملازم کو پاس بلا کر کچھ ہدایات دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں صرف 10 منٹ آپ کے پاس رک کر آگے بڑھ جاؤں گا، بس آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی اس لیے یہاں آ گیا۔ آج وہ 3 دن پہلے والے حفیظ اللہ سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ 13 فروری کی سپہر جب جائے وقوع پر میری سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ سر تپا غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ ایک دم بے فکر اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ ملک صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس روز بھی آپ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے چلے گئے تھے، آج میں جی بھر کر آپ کی خاطرداری کروں گا۔ چودھری صاحب میں آپ کی خاطرداری کی خواہش کو بہت جلد پورا کر دوں گا، میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا۔ فی الحال صرف ایک گلاس پانی سے کام چل جائے گا، ہم کافی ٹائٹ ناشتہ کر کے تھانے سے نکلے اور آج کام بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا 10-15 منٹ کے بعد مجھے ہر صورت جانا ہوگا۔ امید ہے آپ میری پیشہ ورانہ مجبوریوں کا احساس کریں گے۔ میں نے اپنا مقدمہ اتنی سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا تھا کہ اس نے مزید کوئی ضد بحث نہیں کی۔ اس نے اپنے ملازم کو چائے، بسکٹ اور پانی لانے کا حکم دیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، آج کس طرف چڑھائی کا ارادہ ملک صاحب؟ اور آپ مجھ سے کون سی ایسی اہم بات کرنے آئے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا، میرا آج کا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ دیگر کاموں کے علاوہ ایک چکر پنڈ گوندلا والا کا بھی لگانا ہے، وہاں کے چودھری احمد نواز گوندل سے ملاقات ضروری ہے، وہ بندہ چودھری یعقوب احمد کا سیاسی حریف بھی ہے، عین ممکن ہے کہ اس سے ملنا اس کیس کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو ان دونوں خونریز وارداتوں کے حوالے سے میرے ہاتھ ایک ثبوت لگا ہے، ہو سکتا ہے وہ ثبوت کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کچھ آ جائے اور آپ میری مدد کر سکیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے حد محتاط لہجے میں پوچھا، ملک صاحب آپ کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا؟ میں نے اپنی جیب میں سے 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں ٹکڑوں کو نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ان میں سے ایک ٹکڑا فرید پور والے جائے وقوع سے اور دوسرا ٹکڑا شیر گڑھ والے موقع واردات سے ملا۔ یہ تو سیدھا کانا یوسی کا طریقہ واردات ہے ملک صاحب۔ نوٹ کے ٹکڑوں پر نگاہ پڑتے ہی وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مگر میں نے سنا ہے کہ یوسی کانا تو برسوں پہلے مر کھپ چکا ہے۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر یہ سب اس سے کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کئی سال پہلے کانا یوسی مرا جا چکا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ خانے وال کو چھوڑ کر شیخو پورہ آ بسا تھا اور اب تک متحرک ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اگر خانے وال اور شیخو پورہ کی بحث کو ایک طرف رکھ دیں اور کانا یوسی کے زندہ یا مردہ ہونے کا بھی ذکر نہ کریں تو اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسی کے انداز میں کوئی اور مجرم ذہن بندہ یہ کام کر رہا ہے، یا پھر مجرموں کے کسی گروہ نے اس کے طریقہ کار کو اپنا لیا ہو۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے سوال کی گیند میری کوٹ میں پھینک دی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب، دیکھتے ہیں آگے چل کر اس مسئلے کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اس دوران میں چائے، بسکٹس وغیرہ آ چکے تھے۔ میں چودھری کو ادھر ادھر گھمانے کے بعد مطلب کی بات پر آ گیا، وہ بات جس کو کہنے کے لیے میں نے یہ گراؤنڈ بنایا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کے رنج و غم میں برابر کا شریک ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ عروج چودھری سمیع اللہ کو کبھی اولاد کا تحفہ نہیں دے سکتی تھی۔ خیر اب تو وہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے کیسی بات کر دی ملک صاحب؟ چونکے بغیر اس نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ عروج بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی؟ اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی کرید تشویش میں بدل گئی۔ کل مقتولین کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وغیرہ مجھے موصول ہو گئی ہیں چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے بتایا۔ عروج کی رپورٹ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بانجھ تھی۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ سے دانستہ دروغ گوئی کی تھی تاکہ چودھری سمیع اللہ کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق یا تردید ہو سکے۔ یہ سب اس لیے بھی ضروری تھا کہ عروج کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ چودھری سمیع اللہ کے چند منٹ پہلے والے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ عروج کا سسر کس سر تال اور راگ میں جواب دیتا ہے۔ ملک صاحب آپ سیانے بیانے انسان ہیں، اس نے میرے کام کو سہل کرتے ہوئے بڑے اعتماد اور سنجیدگی سے کہا، سونے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آگے چل کر عروج کا بانجھ پن ظاہر ہوتا تو مجھے مجبوراً سمیع اللہ کی دوسری شادی کرانا پڑتی، کیونکہ اولاد تو ہر انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ آکسیجن۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اور ASI نے بیک زبان کہا، آمین۔ چودھری حفیظ اللہ کے جواب سے 2 باتیں سامنے آئی تھیں۔ نمبر 1،
چودھری سمیع اللہ نے اپنے باپ کو عروج کے حاملہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یعنی چھوٹے چودھری نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ نمبر 2، چودھری حفیظ اللہ نے دانستہ عروج کے پر امید ہونے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ پر یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کے بیان پر یقین کر چکا ہوں کہ وہ اپنی بہو کے حاملہ ہونے سے واقف نہیں تھا۔ میں اس کھیل کو جس انداز میں آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے بنیادی تقاضے کی روح سے بڑے چودھری خوش فہمی میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ کو الوداعی سلام کیا اور ایاسائی قادر علی کے ساتھ اونچی حویلی سے باہر نکل آیا۔ کوئی بھی انسان جب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی دروغ گوئی کے پیچھے عموماً 4 وجوہ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، وہ کسی بڑے نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، وہ کسی خطرناک مصیبت کو ٹالنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ کسی دوسرے کو مشکل میں ڈالنے کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ بات روز روشن کے مانند میرے دماغ کی آنکھوں کے سامنے کھل چکی تھی کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے 3 افراد کے جھوٹوں کی حقیقت کو جاننا تھا۔ مذکورہ 3 افراد میں سے ایک عروج تو زمین اوڑھ کر سو چکی تھی، اب اسے کسی نوعیت کا رابطہ ممکن نہیں تھا۔ باقی بچے چودھری سمیع اللہ، اس کا باپ چودھری حفیظ اللہ، اور ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھلوانے کے لیے میں نے جو انوکھی چال چلی تھی وہ نہایت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ اگلی صبح چھوٹا چودھری سمیع اللہ اپنے باپ کے ساتھ تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں اس کی توقع بھی کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ان کی متوقع آمد کے حوالے سے اپنے حوالدار کو خصوصی ہدایات دے رکھی تھی۔ وہ مجھے سلام کر کے میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے چودھری کے چہرے پر حقیقی آثار دکھائی دے رہے تھے، جبکہ بڑا چودھری الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے سمیع اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کھیل کا ڈراپ سین شروع کر دیا۔ آپ کا موڈ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، سب خیریت تو ہے نا؟ ملک صاحب، سمیع اللہ کو آپ سے چند شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ چودھری حفیظ اللہ بیٹے کی لب کشائی سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میرا تو تھانے آنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، بس یہی زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ چودھری صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہاں لوگوں کی فریادیں اور شکایتیں سننے کے لیے ہی بٹھا رکھا ہے۔ میں نے بڑے چودھری کی بات کے جواب میں سرسری انداز میں کہا، پھر چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بتائیں چودھری صاحب، آپ کو مجھ سے کیا شکوہ اور کیا شکایت ہے؟ میں آپ کی تشفی کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ صرف 2 باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں ملک صاحب، سمیع اللہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھ سے 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے 2 ٹکڑوں کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا اور ابا جی کو پوری کہانی سنا ڈالی۔ یہ تو ہے میری پہلی شکایت، آپ اس کا جواب دیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر میں دوسری بات بتاتا ہوں۔ کہانی تو وہی ہے جو تم نے اپنے ابا جی سے سنی ہے۔ میں نے مذکورہ کرنسی نوٹ کے دونوں ٹکڑے اس کے سامنے رکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، آپ کے ابا جی کا کہنا ہے کہ ان دونوں خونی وارداتوں کے پیچھے یوسی کانا یا اسی کی طرز پر کام کرنے والے کسی جرائم پیشہ گروہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں کانا یوسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا، اس لیے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ یوسی کانا کے موضوع پر آپ سے بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ میں نے اس کا ذکر ضروری نہیں جانا۔ اب آپ مجھے دوسری شکایت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے عروج کی رپورٹ کے حوالے سے بھی ہم دونوں کو 2 الگ کہانیاں سنائی ہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ابا جی کو آپ نے بتایا کہ عروج بانجھ تھی اور مجھ سے کہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یاد کریں، یہ بات تو عروج نے اپنی موت سے 2-3 دن پہلے آپ کو بتائی تھی کہ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تو عروج کی رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس رپورٹ کے مطابق وہ حاملہ تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر الفاظ کے ہیر پھیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر عروج امید سے تھی تو ظاہر اس کی کوکھ میں میرا ہی بچہ تھا۔ الفاظ کے ہیر پھیر سے جو فرق پڑتا ہے اسے سن کر تمہارا دماغ پھٹ جائے گا چودھری جی، میں نے آپ جناب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھڑے ہوئے انداز میں مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر عروج کے بطن میں تمہارا بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا تو وہ اپنی موت سے 3 ماہ پہلے تمہیں باپ بننے کی خوشخبری سنا چکی ہوتی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت عروج 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر بڑے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے تو منگریز کے زمانے میں مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، آپ انگلش بآسانی لکھ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بات کے اختتام پر میں نے مذکورہ رپورٹس اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ چودھری حفیظ اللہ نے بغور ان رپورٹس کا مطالعہ کیا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مزمحل انداز میں بولا، سمیع اللہ، ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ہم دونوں باپ بیٹے سے جھوٹ کیوں بولا تھا ملک صاحب؟ چھوٹے چودھری نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔
آپ نے مجھ سے 3 ماہ کے حمل والی بات چھپائی اور ابا جی کو بتایا کہ عروج بانجھ تھی، آخر کیوں؟ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور تم دونوں کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے، میں نے کہا۔ اس عمر میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انہوں ریز واقعات کے راز سے واقف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی اس معاملے کے رازدان ہوں، لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ بھید اب سربستہ نہیں رہا۔ آپ قانون سے تعاون کرتے ہوئے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے تو ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ملک صاحب، سمیع اللہ نے اضطراری لہجے میں کہا، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہارے قسم کھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سمیع اللہ، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ ملک صاحب، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، چودھری حفیظ اللہ نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سمیع اللہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ سمیع اللہ الجھن زدہ انداز میں اٹھا اور چپ چاپ میرے کمرے سے نکل گیا۔ ملک صاحب، چودھری حفیظ اللہ آگے کو جھک کر گمبھیر انداز میں کھویا ہوا، ہم عزت دار اور غیرت مند لوگ ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ پرایا خون اونچی حویلی کا اگلا وارث قرار پائے؟ لہٰذا مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، بلکہ میں نے کروایا۔ اس معاملے میں سمیع اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کے سامنے بات نہیں کی۔ آپ سمجھدار انسان ہیں، اس بکھیڑے کو ہم دونوں مل کر سمیٹ سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہر شرط اور ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کریں۔ میں گہری اور آسودہ سانس لے کر رہ گیا۔ ڈھکے چھپے نہیں بلکہ واضح الفاظ میں بڑے چودھری نے 4 افراد کو قتل کروانے کا اقبال کر لیا تھا، مگر میرے لیے کچھ اور جانا بھی ضروری تھا۔ میں کن شرائط اور کون کون سے قواعد و ضوابط پر اس بکھیڑے کو سمیٹنا چاہوں گا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عروج کی سنگین غلطی کا کب پتہ چلا تھا؟ لگ بھگ 2 ماہ پہلے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ چودھرائن وزیر بیگم کے انتقال پر دوسرے لوگوں کے علاوہ شیر گڑھ والے دونوں چودھری بھائی اور ان کے بچے بھی یہاں آئے ہوئے تھے، اور میں نے اتفاقاً عروج اور چودھری اسحاق کے بیٹے سلیم کو تنہائی میں باتیں کرتے سن لیا تھا۔ سلیم کسی بات کے لیے عروج سے ضد کر رہا تھا، اور جواب میں عروج نے جو کہا ان الفاظ نے میرے دماغ کو پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ منت ریز لہجے میں اسے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو سلیم، اب میں تمہارے لیے پرائی ہو چکی ہوں، تم میری جمی جمائی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو، یہی کیا کم ہے کہ تمہاری محبت کی یادگار میرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ اتنا کہہ کر چودھری خاموش ہو گیا، اس کے کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ عروج کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ اس کے اقبال جرم کی تصدیق کرتی تھی۔ چودھری صاحب، آپ کو میری خاطرداری کرنے کی بڑی تمنا تھی، مگر افسوس کہ قدرت نے آپ کو اس کا موقع نہیں دیا۔ البتہ یہ سنہری موقع خوش قسمتی سے میرے ہاتھ لگ گیا۔ اس بات کا یقین کریں کہ میں آپ کی جم کر ایسی خاطرداری کروں گا جو آپ مدتوں یاد رکھیں گے۔ بات کے اختتام پر میں نے بآواز بلند اپنے حوالدار کو پکارا، نبی بخش، میں نے تمہیں جو خصوصی ہدایات دی تھی ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا، فوراً یہاں آ جاؤ۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر چودھری حفیظ اللہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ اس نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب، کوئی تو راستہ ہوگا۔ راستہ تو ہر حال میں ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس وقت آپ کے سامنے جو واحد راستہ ہے وہ میرے تھانے کی حوالات ہے۔ عدالت، اور عدالت سے سیدھا جیل کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی قسمت۔ وہ وحشت اور دہشت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے جو راستہ بتایا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چودھری کو اس کے سنگین جرائم کی کیا سزا ملی ہوگی۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ کیس آپ کو کافی سنسنی خیز اور دلچسپ لگا ہوگا، اور یہ تفتیشی کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو حسب روایت لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔